बुक्स फॉर एवर में खुश आमदीद। ओबामा की आप बीती का आज मैं तीसरा बाब पढ़ने जा रही हूँ और इसका नाम है अफ्रीकी शनाख्त। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस बाब को। मजमे में उन्हें शनाख्त करने में मुझे कुछ देर लगी। स्लाइडिंग दरवाजे खुलने पर मुझे हर तरफ कार रेल पर झपटे हुए बेकरार जगमगाते हुए चेहरे ही नजर आए। आखिरकार मैंने मजमे के पीछे सफ़ेद बालों वाला बुलंद कामत आदमी और उसके साथ एक उल्लू नुमा औरत देखी जो बामुश्किल ही नज़र आ रहे थे। जोड़ा मेरी तरफ हाथ हिलाने लगा, लेकिन जवाबी हाथ हिलाने से पहले ही वो नज़रों से ओझल हो गए। मैंने सामने वाली कतार को देखा जहाँ एक चीनी ख़ानदान कस्टमर्स हुकाम के साथ कुछ मसाइल में उलझा हुआ लगता था। हांगकांग से आने वाली परवाज़ के दौरान उन सब ने काफ़ी दिल बहलाए रखा था। बाप अपने जूते उतारकर सीटों के दरमियान दबे पांव चलता रहा। बच्चे सीटों के ऊपर गुत्थम गुत्था हुए। माँ और नानी गद्दियाँ इकट्ठी करके टेक लगाए मतवातिर बातें करते रही थी। अब ख़ानदान के तमाम अफराद बिल्कुल साकित खड़े थे कि जैसे गैर मरई बन जाना चाहते हों। उनकी आंखें अपने पासपोर्ट और सामान को टटोलती हुई उंगलियों को देख रही थी। चीनी बाप को देखकर पता नहीं मुझे लोलो क्यों याद आया और मैंने अपने हाथ में उठाए हुए लकड़ी के मास्क को देखा। यह इंडोनेशियाई मावन पायलट की जानिब से एक तोहफ़ा था। वो मावन पायलट मेरी माँ का दोस्त था। जब मैं लोलो और मेरी नई बहन माया गेट के पास खड़े थे तो वो हमें साथ लेकर चल दिया। मैंने आंखें बंद करके मास्क अपने चेहरे पर लगाया। लकड़ी में दार चीनी की महक थी और मैंने खुद को समुद्रों पार और बादलों के ऊपर बनफशी उफ़क़ में तैरते हुए महसूस किया, वापस उसी मकाम की तरफ जहाँ से मैं कभी आया था। किसी ने मेरा नाम पुकारा। मास्क एक तरफ गिर गया और उसके साथ ही जागती आंखों का सपना भी गायब हो गया। मैंने अपने नाना नानी को दोबारा वहाँ खड़े ज़ोर ज़ोर से हाथ हिलाते हुए देखा। इस मर्तबा मैंने भी जवाबन हाथ हिलाया और फिर सोचे बगैर मास्क दोबारा चेहरे पर कर लिया। मेरे नाना नानी हंसे, मेरी जानिब इशारा किया और मज़ीद जोश से भर गए। इस दौरान कस्टमर्स हुकाम ने चेकिंग मुकम्मल करके मेरे कंधे पर थपकी दी और पूछा कि क्या मैं अमरीकी हूँ। मैंने हाँ में सर हिलाया और अपना पासपोर्ट पकड़ा दिया। आगे चले जाओ, उसने कहा और चीनी ख़ानदान को एक तरफ खड़े होने को कहा। स्लाइडिंग डोर मेरे पीछे बंद हो गया। तूत ने मुझे सीने से लगाया और टॉफ़ियों च्युइंगम से बना हुआ एक हार मेरे गले में डाल दिया। ग्राम्स ने मेरे कंधे पर बाजू रखा और कहा कि मास्क बहुत अच्छा था। वो मुझे अपनी नई कार की तरफ ले गए और ग्राम्स ने दिखाया कि एयर कंडीशनड सिस्टम कैसे काम करता था। हमने हाईवे पर सफ़र किया, फास्ट फूड के रेस्टोरेंट्स और सस्ते होटलों के सामने से गुजरे। मैंने उन्हें सफ़र और पीछे जारकता में रह जाने वाले तमाम लोगों के मुतालिक बताया। ग्राम्स ने मुझे बताया कि उन्होंने मेरे एजाज़ में एक इस्तकबाली डिनर का एहतमाम किया था। तो उसने राय दी कि मुझे स्कूल के लिए नए कपड़ों की ज़रूरत थी। फिर अचानक गुफ्तगू रुक गई। मुझे अफसोस हुआ कि मैं अजनबियों के साथ रहने जा रहा था। पहली मरतबा जब माँ ने तफसील बताई तो नया इंतज़ाम ज़्यादा बुरा मालूम नहीं हुआ था। उसने कहा था कि अब मुझे एक अमरीकी स्कूल में दाखिला लेना होगा। मैंने मरासलाती कोर्स के तमाम असबाक का मुतालिया कर लिया था। उसने कहा कि वो और माया जल्द ही, शायद साल भर में, मेरे पास हवाई में आ जाएंगी और क्रिसमस मेरे साथ ही मनाने की कोशिश करेंगे। उसने मुझे याद दिलाया कि पिछले मौसम गर्मा में ही मैंने ग्राम्स और तूत के साथ कितना अच्छा वक्त गुजारा था। आइसक्रीम पार्लर की और साहिर की सैर, और तुम्हें सुबह 4 बजे जागना भी नहीं पड़ेगा। माँ ने नुक्ता पेश किया जो मुझे बहुत ज़्यादा पुरकशिश लगा। अब एक गैर यकीनी सूरत हाल में ख़ुद को एडजस्ट करने की कोशिश और अपने मामूलाती ज़िंदगी में मशगूल देखते हुए मुझे महसूस हुआ कि वो दोनों किस कदर बदल गए थे। माँ और मेरी रवानगी के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी के करीब आके वो बड़ा सा घर बेचा और बेरिटा नया स्ट्रीट में 2 कमरों का एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर ले लिया। ग्राम्स ने फर्नीचर का कारोबार तर्क किया और लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बन गया, लेकिन वो लोगों को इंश्योरेंस ख़रीदने पर कायल करने के काबिल ना होने और इनकार ना सह सकने के बायस काम बहुत ख़राब रहा। मैं देखता रहा कि वो हर इतवार की रात को अपना ब्रीफ केस भरते और कुर्सी के सामने एक टीवी ट्रे सजाते हुए बहुत ज़्यादा गुस्से में आने लगा था। वो हर मुमकिन गड़बड़ाहट पर झुंझलाता और आखिरकार हमें लिविंग रूम से बाहर निकाल कर फ़ोन पर मुमकिन क्लाइंट्स के साथ आपा टेक्नोमिक्स शेड्यूल करने लगता। कभी कभी मैं सोडा लेने दबे पाँव किचन में जाता तो उसकी झुंझलाई हुई आवाज़ सुनता, और फिर जब फ़ोन के दूसरी तरफ मौजूद लोग जुमेरात के बजाय मंगलवार को मुलाकात पर इसरार करते तो खामोशी का एक तवील वक्फा छा जाता और फिर ग्राम्स फ़ोन रखकर गहरी आ भरता, उसके हाथ गोद में रखी फ़ाइलों को उल्टते पलटते।
انجام کار کچھ ایک لوگ مان جاتے۔ مشکل مرحلہ گزر جاتا اور گرامس کمرے میں گھوم پھر کر اپنی جوانی کی کہانیاں یا ریڈرز ڈائجسٹ میں پڑھا ہوا کوئی نیا لطیفہ سنانے لگتا۔ اگر کسی رات کو فون کالز پر معاملات اچھے رہے ہوتے تو وہ میرے ساتھ کوئی مدت سے زیر التوا اسکیم بھی زیر غور لے آتا۔ ایک نظموں کی کتاب جو اس نے لکھنا شروع کی تھی، ایک خاکہ جو جلد ہی پینٹنگ بن جاتا، اس کے مثال گھر کا نقشہ۔ میں نے دیکھا کہ منصوبے زیادہ بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ ممکنات سے بھی دور ہٹتے گئے، لیکن ان میں مجھے اس کا بوڑھا شوق نظر آتا تھا اور میں عموماً ایسے ہمت افزا سوالات پوچھتا جو اس کا اچھا موڈ قائم رکھتے۔ پھر گفتگو کے دوران ہی کسی موقع پر ہم دونوں توت کو میرے کمرے کے باہر ہال میں کھڑا دیکھتے، اس کا سر الزام دہی کے انداز میں ایک طرف کو جھکا ہوتا۔ کیا بات ہے میڈلین، تمہارے کالز کا کام ختم ہو گیا ڈیئر؟ ہاں میڈلین، کالز کا کام ہو گیا، رات کے 10 بج رہے ہیں۔ چلانے کی کوئی ضرورت نہیں سٹینلی، میں تو بس پوچھنے آئی تھی کہ کیا اب میں کچن میں جا سکتی ہوں؟ میں چلا نہیں رہا، اوہ یسوع مسیح، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں، لیکن تو اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی واپس بیڈ روم میں چلی جاتی اور گرامس غیظ و غضب کی حالت میں میرے کمرے سے چلا جاتا۔ اس قسم کے جملوں کا تبادلہ میرے لیے اجنبی نہیں رہا تھا، کیونکہ میرے نانا نانی کی تکرار طے شدہ انداز میں ہوتی۔ اس ساری بحث کی طے میں یہ حقیقت موجود تھی کہ توت گرامس کی نسبت زیادہ رقم کماتی تھی۔ وہ اپنے شعبے میں مثالی ثابت ہوئی تھی، کسی مقامی بینک کی پہلی خاتون وائس پریزیڈنٹ۔ اگرچہ گرامس ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ اس نے توت کے کیریئر کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی ہے، لیکن اس کی نوکری دونوں کے درمیان وجہ تنازع بن گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ توت نے اپنی کامیابی کی پیش بینی کی ہو، اس نے میری غیر متوقع پیدائش کے اخراجات پورے کرنے میں مدد دینے کی خاطر بطور سیکرٹری ملازمت شروع کی تھی۔ حالانکہ وہ کالج نہیں گئی تھی، لیکن وہ ہوش مند فیصلے کرتی اور دل جمی سے کام کرنے کی اہل تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قواعد پر عمل کرتے ہوئے سرفراز ہوئی اور ایسی سطح کو پہنچ گئی جہاں صرف قابلیت کافی نہ تھی۔ وہ 25 سال تک وہیں کی وہیں رہی، سال میں بامشکل ہی کوئی چھٹی کرتی، اپنے مرد ساتھیوں کو ترقی کرتے دیکھتی رہی۔ ایک سے زائد مرتبہ میری ماں نے توت کو بتایا کہ بینک اس قسم کے واشگاف جنسی امتیاز کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن توت میری ماں کی رائے کو پیار سے ٹالتے ہوئے کہتی کہ ہر شخص کسی نہ کسی چیز کے بارے میں شکایت کرنے کی وجہ ڈھونڈ سکتا ہے۔ توت کو کوئی شکایت نہ تھی، وہ ہر صبح 5 بجے اٹھتی اور نائٹ گاؤن اتار کر سوٹ اور اونچی ایڑی والی پمپی پہن لیتی۔ وہ چہرے پر پاؤڈر لگاتی، ہونٹوں کو رنگتی، کٹتے ہوئے بالوں کو پھیلاتی، 6:30 بجے بس میں سوار ہوتی تاکہ باقی سب سے پہلے دفتر پہنچ سکے۔ وہ گاہے بگاہے اپنے کام پر فخر کا اظہار کرتی اور مقامی مالیاتی نمبروں کے پیچھے کی اصل کہانی سنا کر حظ اٹھاتی۔ البتہ جب میں کچھ بڑا ہوا تو اس نے رازداری سے بتایا، وہ ہمیشہ سفید بیرونی جنگلے والے گھر کا خواب دیکھتی رہی ہے، کہ اس نے ہمیشہ یالنگ اور اس کے مقامی لائبریری میں کچھ وقت لگانے کا تصور کیا ہے، چاہے یہ درست ہو یا غیر، لیکن اس کی سمجھ میں آئی کہ اس کا کیریئر ایک ایسے دور پر محیط تھا جب گھر سے باہر بیوی کا کام کرنا اس کو معیوب لگتا تھا، نہ توت اور نہ ہی گرامس کے لیے، کہ یہ صرف وقت ضائع کرنے کے مترادف تھا۔ اپنے نواسوں کی ضروریات اور اجداد کی رواقیت نے توت کو ثابت قدم رکھا۔ اس نے ایک سے زائد مرتبہ مجھ سے کہا، باری، تم بچوں کو کچھ بنانا ہی میرے لیے اہم ہے۔ میرے نانا نانی نے ایسی ہی زندگی گزاری تھی۔ وہ اب کبھی کبھار اپنے اپارٹمنٹ میں آنے والے مہمانوں کے لیے ساشیمی تیار کرتے۔ گرامس اب بھی ہوائی کی سلی ہوئی شرٹس پہن کر دفتر جاتا اور توت بدستور توت کہلانے پر اصرار کرتی تھی، حالانکہ وہ مقصد کب کا فنا ہو چکا تھا جسے ساتھ لے کر وہ ہوائی میں آئے تھے۔ یہاں تک کہ باقاعدگی، شیڈیولز اور فراغت اور موسم کی باقاعدگی ہی ان کی سب سے بڑی تشفی بن گئی۔ وہ کبھی کبھی جزائر پر جاپانیوں کے قبضے پر چونچ لڑاتے اور کبھی کبھی بحث کرتے کہ چینیوں نے جزیرے کے فائنانس پر قبضہ کر رکھا تھا۔ واٹر گیٹ کیس کی سماعت کے دوران میری ماں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور 1968 میں امن و امان کے امیدوار ٹکٹس کو ووٹ دیا۔ اب ہم اکٹھے ساحل یا پہاڑوں کی سیر کرنے نہیں جاتے تھے۔ رات کے وقت گرامس ٹیلی ویژن دیکھتا اور توت اپنے کمرے میں بیٹھ کر قتل کہانیاں پڑھتی۔ اب نئے پردے یا علیحدہ فریزر ان کا مرکزی شوق بن گئے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ ادھیڑ عمری میں حاصل ہونے والی تشفیوں، بالغ نظری، باوسائل توانائی، کامیابیوں کی قدر افزائی سے کنارہ کر گئے تھے۔ میری عدم موجودگی میں کسی وقت انہوں نے اپنے اخراجات گھٹانے اور کفایت شعاری اپنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب کوئی منزل امید ان کی نگاہ میں نہ تھی۔ موسم گرما قریب آنے پر میں اسکول جانے کو بے تاب ہونے لگا۔ میری سب سے بڑی دلچسپی اپنے ہم سفر
ہم عمر دوست تلاش کرنا تھی، لیکن پناہو اکیڈمی میں میرا داخلہ نانا نانی کے لیے ایک عظیم شروعات کا نقیب تھا۔ خاندان کے رتبے میں اضافہ جس کے متعلق انہوں نے ہر کسی کو بتانے کے لیے زبردست کوشش کی۔ 1841 میں مبلغوں کی قائم کردہ پناہو اکیڈمی ایک موقر پریپ اسکول بن گئی تھی، جزیرے کی اشرافیہ کے نقطۂ آغاز۔ اس کی شہرت نے میری ماں کو یہ فیصلہ کرنے پر مائل کیا کہ مجھے واپس اسٹیٹس بھجوا دیا جائے۔ نانا نانی نے اسے بتایا کہ مجھے داخل کروانا آسان نہیں تھا، امیدواروں کی فہرست بہت طویل تھی اور صرف گرامس کے باس کی معاونت سے ہی مجھے زیر غور رکھا گیا۔ گزشتہ موسم گرما میں میں نے پناہو میں داخلے کی آفیسر کو متعدد انٹرویو دیے تھے۔ وہ تیز تیز بولتے ہوئے مستعد عورت تھی۔ انٹرویو کے بعد اس نے گرامس کو اور مجھے کیمپس کے ٹور پر بلوایا۔ کیمپس متعدد ایکڑوں پر پھیلے ہوئے سرسبز و سایہ دار درختوں سے بھرا ہوا تھا۔ پکی اینٹ کے کمرے اور لوہے و شیشے کی کھڑکیاں، وہ ٹینس کورٹس، سوئمنگ پول اور فوٹوگرافی اسٹوڈیوز موجود تھے۔ ایک موقع پر ہم گائیڈ سے پیچھے رہ گئے اور گرامس نے مجھے بازو سے پکڑ کر کہا، خدا کا نام لو باری، یہ سکول نہیں ہے، یہ جنت ہے۔ لگتا ہے مجھے بھی تمہارے ساتھ دوبارہ اسکول میں داخلہ لینا پڑے گا۔ داخلے کے نوٹس کے ساتھ معلوماتی کتابچوں کا موٹا سا پیکٹ بھی آیا تھا، جسے توت نے ہفتے کی دوپہر کو پڑھنے کے لیے ایک طرف رکھ دیا۔ لیٹر میں کہا گیا تھا، پناہو خاندان میں خوش آمدید۔ مجھے ایک لاکر تفویض کیا گیا تھا۔ میرا نام ڈنر کی فہرست میں شامل کر لیا گیا تھا۔ ایک فہرست میں ان چیزوں کے نام لکھے تھے جو مجھے خریدنا تھی۔ فزیکل ایجوکیشن کے لیے ایک یونیفارم، کینچی، پیمانہ، نمبر، پینسلز، ایک کیلکولیٹر۔ گرامس نے ساری شام اسکول کا پورا کیٹلاگ پڑھتے ہوئے گزاری۔ یہ کیٹلاگ ایک موٹی کتاب تھی جس میں اگلے 7 برس کے دوران میری متوقع پیش رفت کی فہرست دی گئی تھی۔ کالج پریپ کورسز، غیر نصابی سرگرمیاں، کمال مہارت کی روایات۔ ہر نئی ایٹم پڑھنے پر گرامس اور بھی زیادہ پرجوش ہوتا گیا۔ وہ کئی بار اوپر اٹھا، اپنے انگوٹھے کی مدد سے کتاب کا وہ صفحہ کھولے رکھا اور اس کمرے میں گیا جہاں توت مطالعہ کر رہی تھی۔ اس کی آواز حیرت سے بھری ہوئی تھی، میڈلین، ذرا یہ سنو۔ چنانچہ بپور جوش کے ساتھ گرامس پہلے دن میرے ہمراہ اسکول گیا۔ اس کا اصرار تھا کہ ہم وقت سے پہلے پہنچیں اور 5ویں اور 6ٹھی جماعت کے لیے عمارت کا سل ہال ابھی تک کھلی نہیں کی تھی۔ چند ایک بچے پہلے سے موجود تھے اور موسم گرما کی خبریں سننے میں مصروف تھے۔ کچھ دبلے پتلے چینی لڑکے کے قریب بیٹھ گئے جس کی گردن میں بڑا سا ڈینیل تھا۔ گرامس نے اس لڑکے سے کہا، کیا حال ہے؟ یہ باری ہے، میں باری کا نانا ہوں۔ تم مجھے گرامس کہہ سکتے ہو۔ اس لڑکے سے ہاتھ ملایا جس کا نام فریڈرک تھا۔ باری نیا آیا ہے یہاں۔ میں بھی، فریڈرک نے کہا، اور دونوں نے پرجوش گفتگو شروع کر دی۔ میں حواس باختہ حالت میں بیٹھا رہا۔ آخرکار دروازے کھلے اور ہم سیڑھیاں چڑھ کر اوپر اپنے کلاس روم میں گئے۔ دروازے پر گرامس نے ہم دونوں کی پشت پر تھپکی دی۔ کوئی میرے والا کام نہ کرنا، اس نے مسکرا کر کہا۔ تمہارے نانا مزے کے ہیں، فریڈرک بولا، اور ہم گرامس کو ہوم روم ٹیچر مس ہیفٹی سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے دیکھتے رہے۔ ہاں، وہ مزے کے ہیں۔ ہم دیگر 4 بچوں کے ساتھ میز پر بیٹھ گئے اور متوسط عمر کے تراشے ہوئے سرمئی بالوں والی پرجوش ٹیچر مس ہیفٹی نے حاضری لگائی۔ جب اس نے میرا پورا نام لیا تو مجھے پورے کمرے میں کھی کھی کی آواز سنائی دی۔ فریڈرک میرے اوپر جھک کر بولا، میں سمجھا تھا کہ تمہارا نام باری ہے۔ کیا تم پسند کرو گے اگر ہم تمہیں پہری کہہ کر پکارا کریں؟ مس ہیفٹی نے کہا۔ ہیفٹی نے پوچھا، براک بہت خوبصورت نام ہے۔ تمہارے نانا نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارا باپ کینیا سے تعلق رکھتا ہے۔ پتہ ہے، میں بھی کینیا میں رہ کر آئی ہوں۔ میں تمہاری عمر کے بچوں کو پڑھایا کرتی تھی۔ وہ ایک شاندار ملک ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے باپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ اس کے سوال نے مزید ہنسی کی بنیاد فراہم کی اور میں لمحہ بھر چپ رہا۔ آخرکار جب میں نے لیو کہا تو میرے پیچھے بیٹھے ایک لڑکے نے بلند مضحکہ خیز آواز میں لیو کہا، بندر جیسی آواز۔ اب بچے خود پر ضبط نہ رکھ سکے اور کلاس کو ضابطے میں لانے کی خاطر مس ہیفٹی نے سخت الفاظ استعمال کیے۔ تب فہرست کے اگلے نام کی باری آئی۔ باقی سارے دن کے دوران میرا سر چکراتا رہا۔ سرخ بالوں والی ایک لڑکی نے میرے بالوں کو چھونے کی کوشش کی، اجازت مانگی اور میرے انکار پر وہ کچھ رنجیدہ نظر آئے۔ سرخ چہرے والے ایک لڑکے نے پوچھا کہ کیا میرا باپ آدم خور ہے؟ گھر پہنچا تو گرامس کھانا تیار کرنے میں مصروف تھا۔ کیسا رہا؟ کتنی زبردست بات ہے کہ مس ہیفٹی کینیا میں رہ چکی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ پہلا دن کافی آسان ہو گیا ہوگا۔
میں نے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ کلاس کے دوسرے بچوں کے لیے میری موجودگی جلد ہی باعث دلچسپی نہ رہی، البتہ میرا احساس بیگانگی بڑھتا گیا۔ گرامس کے خرید کر دیے اور اپنے منتخب کیے ہوئے کپڑے پرانی وضع کے تھے۔ انڈونیشیائی سینڈلز جکارتا میں میرے لیے بہت کارآمد رہے تھے، لیکن یہاں آ کر بھونڈے لگنے لگے۔ زیادہ تر ہم جماعت کنڈر گارڈن کے زمانے سے اکٹھے پڑھتے آ رہے تھے۔ وہ ایک ہی علاقے میں رہتے تھے۔ سب کے گھر کہیں منزلہ اور سوئمنگ پولز والے تھے۔ ان کے باپ ایک جیسی لٹل لیگ ٹیموں کو کوچنگ کرتے اور مائیں بیک سیلز کو اسپانسر کرتی تھی۔ کوئی بھی ساکریا یا بیڈمنٹن یا شطرنج نہیں کھیلتا تھا، اور مجھے فٹ بال پھینکنا یا اسکیٹ بورڈ پر توازن قائم رکھنا نہیں آتا تھا۔ 10 سال کی عمر میں ایک خوفناک خواب۔ پھر بھی اس پہلے ماہ کی غیر راحت بخش صورتحال میں بھی میں مس فٹ قرار پانے والے دیگر بچوں سے زیادہ برا نہیں رہا تھا۔ بہت لمبی یا زیادہ شرمیلی لڑکیاں، ہلکے سے مشتعل مزاج لڑکے، ایسے بچے جو دمے کی وجہ سے فزیکل ایجوکیشن میں حصہ نہ لے سکے۔ البتہ میری کلاس کا ایک اور بچہ مجھے ایک مختلف قسم کا دکھ یاد دلاتا تھا۔ اس کا نام کوریٹا تھا، اور میری آمد سے قبل وہ ہماری جماعت کی واحد سیاہ فام طالبہ ہوا کرتی تھی۔ وہ ایک گداز بدن اور گہری رنگت والی لڑکی تھی، اور لگتا تھا کہ اس کے زیادہ دوست نہیں تھے۔ پہلے دن سے ہی ہم نے ایک دوسرے سے گریز کیا، لیکن فاصلے سے دیکھتے رہے کہ جیسے براہ راست رابطہ ہمیں اپنی علیحدگی زیادہ گہرائی میں یاد دلائے گا۔ انجام کار ایک گرم بے بادل دن کو آدھی چھٹی کے وقت ہم دونوں نے خود کو پلے گراؤنڈ کے ایک ہی گوشے میں بیٹھے پایا۔ مجھے یاد نہیں کہ ہم نے ایک دوسرے سے کیا کہا، لیکن اتنا یاد ہے کہ وہ اچانک جنگل جمس اور جھیلوں کے ارد گرد میرے پیچھے دوڑ بھاگ رہی تھی۔ وہ کھنکھناتی آواز میں ہنسی۔ میں نے اسے ستایا، خوب بھگایا۔ آخرکار اس نے مجھے پکڑ لیا اور ہم دونوں زمین پہ لیٹ کر ہانپنے لگے۔ اوپر نظر کی تو بچوں کا ایک گروپ دکھائی دیا، جن کے چہرے پیچھے چمکتے سورج کی وجہ سے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ وہ سب ہماری جانب اشارہ کنا تھے۔ کوریٹا کو بوائے فرینڈ مل گیا، کوریٹا کو بوائے فرینڈ مل گیا۔ مزید بچے بھی شامل ہونے پر نعروں کی آواز بلند ہو گئی۔ یہ میری گرل فرینڈ نہیں ہے، میں نے ناراضگی سے کہا اور مدد کے لیے کوریٹا کی جانب دیکھا، لیکن وہ وہیں کھڑی زمین کو گھورتی رہی۔ کوریٹا کو بوائے فرینڈ مل گیا۔ کوریٹا، تم اپنے بوائے فرینڈ کا بوسہ کیوں نہیں لیتی؟ میں اس کا بوائے فرینڈ نہیں ہوں، میں چلایا، بھاگ کر کوریٹا کے پاس گیا اور اسے ہلکا سا دھکا دیا۔ وہ پیچھے کی طرف ڈگمگائی اور میری طرف دیکھا، لیکن اب بھی کچھ نہ بولی۔ مجھے چھوڑ دو، میں دوبارہ چلایا۔ اچانک کوریٹا بھاگ کھڑی ہوئی، اندھا دھند اور نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ستائشی ہنسی کی آوازوں نے مجھے گھیر لیا۔ تب گھنٹی بجی اور ٹیچرز ہمیں واپس کلاس میں لے جانے کے لیے آ گئے۔ باقی کی ساری دوپہر کے دوران کوریٹا کے تاثرات بار بار آنکھوں کے سامنے آتے رہے۔ اس کے بھاگ کھڑے ہونے سے پہلے کا چہرہ، اس کی مایوسی اور الزام دہی کا تاثر، میں کس طرح اس پر واضح کرنا چاہتا تھا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میری کبھی کوئی دوست نہیں رہی تھی، اور میں اب اس کی کوئی خصوصی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا تھا۔ مگر مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ آیا یہ بات درست ہے۔ مجھے صرف یہ پتا تھا کہ کوئی وضاحت کرنے کا وقت گزر چکا ہے، کہ کسی نہ کسی طرح مجھے آزمایا اور خواہش مند پایا گیا۔ اور جب بھی میں نے کوریٹا کے ڈیسک کی طرف کی نکھیوں سے دیکھا تو وہ سر جھکائے کام میں مصروف نظر آئی، کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس بے وفائی نے مجھے دوسرے بچوں کے دل میں کچھ جگہ دلا دی، اور کوریٹا کی طرح میں بھی زیادہ تر اکیلا ہی رہتا۔ میں نے کچھ دوست بنائے، کلاس میں کم سے کم بولنا سیکھا، اور فٹ بال کو گھما کر پھینکنے میں کامیابی حاصل کی۔ لیکن اس دن کے بعد میرا ایک حصہ کچلا گیا، اور میں نے اپنے نانا نانی کی دی ہوئی زندگی میں پناہ لی۔ اسکول سے فراغت کے بعد میں 5 بلاکس پیدل چل کر اپنے اپارٹمنٹ تک پہنچتا۔ اگر جیب میں کچھ سکے ہوتے تو ایک نابینا اخبار والے کی نیوز اسٹینڈ کے پاس رک جاتا، جو بتاتا کہ کون سے نئے کامکس آئے ہیں۔ گرامس گھر پر ہی موجود ہوتا۔ وہ میرے لیے دروازہ کھولتا، اور جب کلولا کرنے چلا جاتا تو میں کارٹون اور مزاحیہ پروگرامز دیکھتا۔ 4:30 بجے میں گرامس کو جگاتا، اور وہ مجھے گاڑی میں ساتھ بٹھا کر توت کو لینے نکلتا۔ میرا ہوم ورک ڈنر سے پہلے مکمل ہو جاتا، اور پھر ہم سب ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ میری باقی کی شام وہیں گزرتی۔ میں گرامس کے ساتھ گفتگو کرتا کہ کون سے پروگرامز دیکھنے چاہیے، اسے سپر مارکیٹ میں اپنے دریافت کردہ تازہ ترین سنیک فوڈ کے متعلق بتاتا۔ 10 بجے میں اپنے کمرے اور ریڈیو پر ٹاپ 40 کی آوازیں سنتے ہوئے سو جاتا۔ امریکہ کی صارف ثقافت کی چھاتی سے لگ کر میں نے محفوظ محسوس کیا۔ یوں سمجھ لیں کہ میں ایک طویل سرمائی نیند کے خمار میں کھو گیا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر ایک روز میل باکس میں توت کے نام ٹیلی گرام نہ آتا تو جانے کب تک وہیں دبکا رہتا۔
توت نے مجھے بتایا تمہارا باپ تم سے ملنے آ رہا ہے، 2 ہفتے بعد تمہاری ماں یہاں پہنچے گی، وہ نیو ایئر اکٹھے ہی منائیں گے۔ اس نے بڑی احتیاط سے کاغذ طے کر کے کچن کی دراز میں رکھ دیا۔ وہ اور گرامس دونوں خاموش ہو گئے، جیسے ڈاکٹر کی جانب سے کوئی سنگین مگر قابل تدارک مرض کے متعلق بتائے جانے پر لوگ اکثر ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے تو کمرہ بے ہوا ہو گیا اور ہم اپنی اپنی سوچوں کے ساتھ معلق کھڑے رہے۔ آخر کار توت بولی، میرے خیال میں بہتر ہوگا کہ ہم اسے ٹھہرانے کے لیے کسی جگہ کا بندوبست کر لیں۔ گرامس نے چشمہ اتار کر آنکھیں ملی، یہ کرسمس تو برباد ہو جائے گی۔ لنچ کے دوران میں نے لڑکوں کے ایک گروپ کو بتایا کہ میرا باپ شہزادہ ہے، دیکھو میرا دادا سردار ہے، سردار قبیلے کا بادشاہ ہی ہوتا ہے جیسے ہندوستانیوں کے ہاں، سو اس لحاظ سے میرا باپ شہزادہ ہی ہوا، میرے دادا کے مرنے پر وہ بادشاہ بن جائے گا۔ اس کے بعد کون آئے گا؟ میرا مطلب ہے کہ کیا تم واپس جا کر شہزادے بنو گے؟ ایک لڑکے نے پوچھا جب ہم اپنی خالی ٹرے کوڑا دان میں پھینکنے جا رہے تھے۔ ہاں، اگر میرا دل چاہے تو بن سکتا ہوں۔ دیکھو یہ معاملہ ذرا پیچیدہ ہے کیونکہ قبیلہ جنگجوؤں سے بھرپور ہے، جیسے اوباما، یعنی دہکتا ہوا نیزا۔ ہمارے قبیلے کے سب مرد سردار بننا چاہتے ہیں، لہٰذا مجھے لانے کے لیے میرے باپ کو یہ تمام جھگڑے طے کرنا ہوں گے۔ جب میرے منہ میں سے یہ الفاظ نکلے تو لگا کہ لڑکے مجھے ایک نئی نظر سے دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ زیادہ متجسس اور مانوس ہو گئے تھے۔ میں ایک حد تک واقعی اس کہانی کو درست سمجھتا تھا، لیکن میری ذات کا ایک اور حصہ جانتا تھا کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، اور اس سب کی بنیاد اپنی ماں سے سنی ہوئی من گھڑت باتوں پر ہے۔ اپنے باپ کو جیتے جی دیکھ لینے کے 1 ہفتے بعد میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کے زیادہ دور کے تاثر کو ترجیح دوں گا، ایک ایسا تاثر جسے میں جب چاہوں بدل سکوں، میں جب مناسب سمجھوں نظر انداز کر دوں۔ اگر میرے باپ نے مجھے مایوس نہ کیا ہوتا تو وہ ایک نامعلوم چیز ہی رہتا، مبہم طور پر خطرناک اور بھگ سے اڑ جانے والی چیز۔ ماں نے اس کی آمد سے پہلے کے دنوں میں میرے خدشات کو بھانپ لیا تھا۔ میرے خیال میں اسے خود بھی یہی خدشات تھے، لہٰذا اپنے اپارٹمنٹ کا ایک حصہ اس کے لیے تیار کرنے کے دوران ماں نے مجھے یقین دلایا کہ خاندان کی دوبارہ ملاقات میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ اس نے انڈونیشیا میں گزارے ہوئے سارے عرصے میں میرے باپ کے ساتھ خط و کتابت کا سلسلہ قائم رکھا تھا، اور باپ کو میرے متعلق سب کچھ معلوم تھا۔ ماں کی طرح میرے باپ نے بھی دوبارہ شادی کر لی تھی، اور اب میرے 5 بھائی اور 1 بہن کینیا میں رہتے تھے۔ اس کا ایک کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور یہ ملاقاتی دورہ طویل عرصہ ہسپتال میں گزارنے کے بعد کر رہا تھا۔ تم دونوں بہت اچھے دوست بن جاؤ گے، ماں نے فیصلہ سنایا۔ میرے باپ کی آمد کی اطلاع ملتے ساتھ ہی ماں مجھے کینیا اور اس کی تاریخ کے متعلق بتانے لگی۔ کینیا کے پہلے صدر جو مکینیا تا کے متعلق ایک کتاب سے ہی میں نے دہکتا ہوا نیزا کا مفہوم اخذ کیا تھا، لیکن ماں کی فراہم کردہ کوئی بھی معلومات میرے شکوک ظاہر نہ کر سکی، اور میں نے بہت کم باتوں کو اپنے دل میں جگہ دی۔ صرف ایک مرتبہ مجھے کچھ دلچسپی پیدا ہوئی جب ماں نے بتایا کہ میرے باپ کے قبیلے لہو کے لوگ نیلی باشندے تھے جو دریا نیا کے عظیم ترین دریا کے کناروں سے ہجرت کر کے کینیا میں آئے تھے۔ یہ چیز کچھ حوصلہ افزا معلوم ہوئی۔ گرامس کے پاس اپنی بنائی ہوئی ایک پینٹنگ اب بھی موجود تھی، دبلے پتلے کانسی جیسے بدن والے مصری جن کے سنہری رتھ میں الاباسٹر گھوڑے جتے تھے۔ میرے ذہن میں قدیم مصر، اس کی عظیم سلطنتوں، اہرام اور فرعین، نفرتی اور کلیوپیٹرا کے ہیولے موجود تھے۔ ایک اتوار کو میں اپنے اپارٹمنٹ کے قریب واقع ایک پبلک لائبریری میں گیا اور لائبریرین کی مدد سے مشرقی افریقہ کے موضوع پر ایک کتاب نکلوائی۔ بس وہاں اہرام کا کوئی ذکر نہ تھا۔ در حقیقت لاؤس قبیلے کو ایک مختصر سے پیراگراف کا ہی حقدار سمجھا گیا۔ پتہ چلا کہ نیلوٹ متحد ایسے خانہ بدوش قبائل کو کہتے تھے جن کا اصل وطن سفید نیل کے ساتھ ساتھ مصری بادشاہوں سے کافی دور جنوب کی طرف سوڈان میں تھا۔ لوگ مویشی پالتے، کچے جھونپڑوں میں رہتے اور مکئی، باجرہ اور شکرکندی کھاتے تھے۔ میں نے کتاب کو میز پر کھلا ہی چھوڑ دیا اور لائبریرین کا شکریہ ادا کیے بغیر باہر آ گیا۔ آخرکار وہ بڑا دن آ گیا اور مس ہیفٹی نے مجھے وقت سے پہلے کلاس سے جانے کی اجازت دیتے ہوئے دعا دی۔ میں کسی لعنت زدہ شخص کی طرح اسکول کی عمارت سے باہر آیا۔ میری ٹانگیں بوجھل ہو رہی تھی اور ہر نپے تلے قدم کے ساتھ میری چھاتی کے اندر بوجھ بڑھتا گیا۔ دروازہ بند ہوا، دروازہ کھلا اور 4تھی منزل پر رہنے والا بوڑھا فلپینو سامنے آیا۔ وہ آدمی چہکتی ہوئی آواز میں بولا، تمہارے نانا نے بتایا ہے کہ تمہارا باپ آج ملنے آ رہا ہے، تم بہت خوش ہوگے۔ دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر ہونولولو کے افق پر دور دراز بحری جہاز کو دیکھتے رہنے کے بعد میں نے سوچا کہ اب بچنے کی راہ باقی نہیں ہے، تو گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ توت نے دروازہ کھولا۔ لو آ گیا، ادھر آؤ باری، آؤ اپنے باپ سے ملو۔
اور وہاں غیر روشن ہال میں نے ایک دراز قامت تاریک شبیہ کا دیکھا جو ہلکی سی لنگڑاہٹ کے ساتھ چلتی ہوئی میرے پاس آئی۔ وہ آگے کو جھکا اور مجھے اپنے بازو میں لے لیا۔ میں نے اپنے بازو لٹکے رہنے دیا۔ اس نے پیچھے میری ماں حسب معمول تھرکتی ہوئی تھوڑی لیے کھڑی تھی۔ میرے باپ نے کہا، واہ باری، اتنے عرصے بعد تم سے مل کر بہت اچھا لگا، بہت اچھا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے لیونگ روم میں لے گیا اور ہم سب بیٹھ گئے۔ سو باری، تمہاری نانی نے مجھے بتایا کہ تم اسکول میں کافی اچھے جا رہے ہو۔ میں نے کندھے اچکا دیے۔ میرے خیال میں وہ کچھ جھجک رہا ہے تو اس نے رائے پیش کی اور مسکرا کر میری پیشانی پر ہاتھ پھیرا۔ میرا باپ بولا، ٹھیک ہے، اگر تم اچھے جا رہے ہو تو تمہیں شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیا میں نے تمہیں بتایا ہے کہ تمہارے بہن بھائی بھی بہت لائق ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ چیز ہمارے خون میں ہے۔ وہ ہنسنے لگا۔ میں نے بڑوں کو گفتگو شروع کرتے ہوئے دیکھا۔ میرا باپ میری توقع سے زیادہ دبلا تھا۔ گھٹنوں کی ہڈیاں ٹراؤزر کے پاؤنچوں میں سے نمایاں ہو رہی تھی۔ میں تصور نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ کسی کو زمین سے اوپر اٹھا سکتا ہوگا۔ اس کے پہلو میں ہاتھی دانت کے دستے والی چھڑی دیوار کے ساتھ رکھی تھی۔ اس نے نیلے رنگ کا بلیزر، سفید شرٹ اور بنفشی اسکارٹ پہن رکھی تھی۔ سینگ کے فریم والے چشمے میں لیمپ کی روشنی کا عکس پڑنے کے باعث میں اس کی آنکھیں بخوبی نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن جب اس نے ناک کی ہڈی صاف کرنے کے لیے چشمہ اتارا تو مجھے دو ہلکی پیلی کسی ملیریا زدہ شخص جیسی آنکھیں نظر آئی۔ میں نے سوچا کہ وہ بہت کمزور ہے۔ کوئی 1 گھنٹے بعد میری ماں نے کہا کہ وہ تھکا ہوا لگتا ہے، لہٰذا کچھ آرام کر لے۔ وہ مان گیا۔ اس نے سفری سامان اکٹھا کیا، پھر بیچ راہ میں رکا اور بیگ میں کچھ ڈھونڈنے لگا۔ اس نے آخرکار 3 لکڑی کی شبیہیں نکالی، ایک شیر، ایک ہاتھی اور قبائلی لباس میں ایک آدمی ڈھول بجاتے ہوئے اس نے یہ چیزیں مجھے پکڑا دی۔ باری، شکریہ ادا کرو، میری ماں بولی۔ شکریہ، میں بڑبڑایا۔ میں اور میرے باپ دونوں نے شبیہوں کی جانب نیچے دیکھا جو میرے ہاتھوں میں بے جان پکڑی تھی۔ اس نے میرے کندھوں کو چھوا۔ یہ تو محض چھوٹی سی چیزیں ہیں، وہ نرمی سے بولا۔ پھر اس نے گرامس کو سر سے اشارہ کیا۔ انہوں نے مل کر اس کا سامان اکٹھا کیا اور دوسرے اپارٹمنٹ میں چلے گئے۔ 1 ماہ ہم بس اتنا عرصہ ہی ساتھ رہے۔ ہم پانچوں زیادہ تر شام نانا نانی کے لیونگ روم میں گزارتے۔ دن کے دوران کار پر جزیرے کی سیر کرنے یا چہل قدمی کرنے نکلتے۔ راستے میں ہمارا خاندانی یادگاریں آتی۔ وہ جگہ جہاں کبھی میرے باپ کا اپارٹمنٹ ہوا کرتا تھا، نئے سرے سے تعمیر کیا گیا ہسپتال جہاں میں پیدا ہوا، ہوائی میں یونیورسٹی ایونیو کے سامنے میرے نانا نانی کا پہلا مکان۔ اس 1 ماہ میں کرنے کو بہت سی باتیں تھیں، بہت سی وضاحتیں کرنا پڑی۔ اس کے باوجود جب میں اپنی یادداشت کے پرانے صفحات کھولتا اور اپنے باپ کے الفاظ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ محو شدہ لگتے ہیں۔ شاید وہ نہایت گہرائی میں منعکس ہیں۔ اس کی آواز اپنے ساتھ ہر وقت ہونے والی ہر قسم کی الجھی ہوئی بحثوں کا تخم ہے، میرے جینز کی ساخت میں رچے ہوئے۔ میری بیوی ایک زیادہ سادہ وضاحت پیش کرتی ہے۔ ان لڑکوں اور ان کے باپوں کے پاس اس وقت تک کرنے کی کوئی بات نہیں ہوتی جب تک انہیں اعتبار نہ آ جائے، اور شاید یہی بات ہے کیونکہ میں نے اکثر اس کے سامنے خود کو بے آواز محسوس کیا اور اس نے کبھی مجھے بولنے پر نہ اکسایا۔ میرے ذہن میں بس شبیہیں ہی باقی ہیں جو دور کی آوازوں کی طرح ابھرتی ہیں اور زائل ہو جاتی ہیں۔ گرامس کے سنائے ہوئے لطیفوں پر اس کا ہنسی کے مارے ہلتا ہوا سر، اپنے کالج کے ایک دوست سے ملواتے وقت میرے کندھے پر اس کی گرفت، کوئی اہم کتاب پڑھتے وقت اس کا اپنی آنکھیں سکیڑ لینا، شبیہیں اور دوسرے لوگوں پر اس کا اثر، کیونکہ وہ جب بھی بولتا تھا ٹانگ پہ ٹانگ دھرے، بڑے بڑے پھیلے ہوئے ہاتھ جو توجہ کھینچتے یا منتشر کرتے، اس کی گہری اور پر یقین آواز، ہنسی مذاق، تو مجھے کنبے میں ایک اچانک تبدیلی واقع ہوتی محسوس ہوئی۔ گرامس زیادہ تر جوش اور پرفکر ہو جاتا، میری ماں زیادہ شرمیلی بن جاتی، حتیٰ کہ توت اپنے بیڈ روم کی دیوار میں سے سوراخ میں سے سگریٹ کا دھواں باہر پھونکتے ہوئے اس کے ساتھ سیاست یا مالیات پر بات کرنے لگتی اور اپنی نیلی رگوں والے ہاتھ لہرا لہرا کر دلائل دیتی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے اس کی موجودگی نے پرانے دور کا جذبہ زندہ کر دیا ہو، ہر کسی کو اس کا پرانا کردار واپس دلا دیا ہو، کہ جیسے ڈاکٹر کنگ کو کبھی گولی نہ ماری گئی ہو اور کینڈی خاندان اب بھی قوم کا مینارۂ نور ہو، اور جنگ و فساد اور قحط محض عارضی مسائل ہوں۔ اس کی یہ انوکھی طاقت میرے لیے محصور کن تھی، اور میں پہلی مرتبہ اپنے باپ کو حقیقی اور براہ راست شخصیت کے طور پر لینا شروع ہوا، بلکہ شاید پائیدار معنوں میں بھی۔ البتہ کچھ ہفتے بعد مجھے اپنے ارد گرد حالات کشیدہ ہوتے محسوس ہوئے۔ گرامس نے شکایت کی کہ میرا باپ اس کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ توت برتن دھونے کے دوران زیر لب بڑبڑاتی کہ وہ کسی کی نوکر نہیں۔ کھانا کھاتے ہوئے میری ماں کے ہونٹ بھنچ جاتے، آنکھیں والدین کو دیکھنے سے گریز کرتی۔
ایک شام کو میں نے کارٹون اسپیشل ہاؤ دا گرنچ اسٹول کرسمس دیکھنے کے لیے ٹیلی ویژن آن کیا تو سرگوشیاں چیخنے چلانے کی صورت اختیار کر گئی۔ میرے باپ نے کہا، باری تم نے کافی دیر ٹیلی ویژن دیکھ لیا ہے، اب اپنے کمرے میں جا کر پڑھو، ہم نے کچھ بات کرنی ہے۔ توت نے اٹھ کر ٹیلی ویژن آف کر دیا۔ باری تم بیڈ روم میں جا کر کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ نہیں میڈلین، میں نے یہ نہیں کہا، وہ متواتر ٹی وی دیکھ رہا ہے اور اب اس کے پڑھنے کا وقت ہے، میرا باپ بولا۔ ماں نے وضاحت کرنا چاہی کہ کرسمس کی چھٹیاں تقریباً شروع ہو چکی تھی، کہ وہ کارٹون کرسمس کا مقبول ترین پروگرام تھے، کہ میں سارے ہفتے اس کا انتظار کرتا رہا ہوں، زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ اینا، یہ بالکل حماقت ہے۔ اگر بچے نے کل کا کام کر لیا ہے تو وہ اگلے دن کے اسائنمنٹ شروع کر سکتا ہے، یا وہ اسائنمنٹس بھی کی جا سکتی ہیں جو چھٹیوں کے بعد کے لیے ملی ہیں۔ وہ میری طرف مڑا۔ سن لو باری، تم اتنی محنت نہیں کر رہے جتنی تمہیں کرنی چاہیے، اب جاؤ، اس سے پہلے کہ مجھے تم پر غصہ آ جائے۔ میں نے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا اور آوازوں کی بلند ہوتے سنتا رہا۔ گرامس مصر تھے کہ یہ اس کا گھر ہے۔ توت کہہ رہی تھی کہ میرے باپ کو اتنے عرصے بعد گھر میں آگ گھسنے اور میرے سمیت ہر کسی پر غصہ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ میں نے اپنے باپ کو ماں سے کہتے سنا کہ وہ مجھے ضائع کر رہے تھے، کہ مجھ پر سختی کرنی چاہیے، اور میری ماں اپنے والدین سے کہہ رہی تھی کہ ان کے درمیان کچھ بھی نہیں بدلا۔ ہم سب ملزم بنے کھڑے تھے۔ میرے باپ کے چلے جانے کے بعد توت میرے کمرے میں آئی اور کہا کہ میں آخری 5 منٹ کا شو دیکھ سکتا ہوں۔ تب مجھے لگا کہ ہم سب کے درمیان ایک شگاف پڑ گیا تھا۔ میں اپنے باپ کی واپسی میں باقی دن گننے اور حالات معمول پر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اگلے روز توت نے مجھے یہ دیکھنے کے لیے باپ والے اپارٹمنٹ میں بھیجا کہ کہیں کوئی کپڑے تو دھلنے والے نہیں پڑے۔ میں نے دستک دی، باپ نے دروازہ کھولا۔ وہ شرٹ کے بغیر سامنے کھڑا تھا۔ اندر میں نے اپنی ماں کو اس کے کپڑے استری کرتے دیکھا۔ اس کے بال پونی ٹیل کی صورت میں بندھے ہوئے تھے، آنکھیں گہری اور نیم بات تھی کہ جیسے وہ روئی ہو۔ میرے باپ نے مجھے اپنے پاس بستر پہ بیٹھنے کو کہا، لیکن میں نے کہہ دیا کہ توت کو میری مدد درکار ہے، اور پیغام پہنچا کر وہاں سے چلا گیا۔ واپس اوپر اپنے کمرے میں پہنچ کر میں صفائی کرنے لگا تو ماں آئی۔ تمہیں اپنے باپ پر غصے میں نہیں آنا چاہیے باری، وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، بس کبھی کبھی وہ ذرا ضدی ہو جاتا ہے۔ اوکے، میں نے اوپر دیکھے بغیر کہا۔ میں اس کی نگاہوں کو کمرے میں اپنا تعاقب کرتے محسوس کر سکتا تھا۔ آخر کار اس نے ایک گہری سانس بھری اور دروازے کی طرف گئی۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے پریشان کن ہے، لیکن میرے لیے بھی ہے۔ میں نے جو کچھ کہا ہے اسے یاد رکھنا، اوکے؟ ماں نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں دروازہ بند کر دوں؟ میں نے مثبت میں سر ہلایا، لیکن وہ صرف 1 منٹ کے لیے ہی گئی اور دوبارہ اپنا سر میرے کمرے میں گھسیڑ کر بولی، ویسے میں تمہیں بتانا بھول گئی تھی کہ مس ہیفٹی نے تمہارے باپ کو بروز جمعرات اسکول آنے کی دعوت دی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ تمہارا باپ کلاس سے کچھ باتیں کرے۔ میں اس سے بری خبر کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ساری رات اور اگلا سارا دن اس ناگزیر حقیقت کے متعلق اپنی سوچوں کو دبانے میں گزرا۔ میرے ہم جماعت مٹی سے بنے جھونپڑوں کا سن کر کیسی شکلیں بنائیں گے، تمام جھوٹ پکڑے جائیں گے، بعد میں دردناک مذاق ہوں گے۔ ہر مرتبہ سوچنے پر میرا پورا جسم لرز اٹھتا۔ اگلے روز جب میرا باپ چلتا ہوا ہماری کلاس میں آیا تو میرے ذہن میں ہنوز یہی خیالات تھے۔ مس ہیفٹی نے اس کا پرتپاک استقبال کیا اور اپنی کرسی پہ بیٹھنے پر میں نے کئی بچوں کو آپس میں کہتے سنا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت میں اور بھی پریشان ہو گیا جب ریاضی کا ٹیچر مسٹر الیڈرج 7 والی کلاس کے 30 گڑبڑائے ہوئے بچوں کو لے کر کمرے میں آ گیا۔ مس ہیفٹی نے بولنا شروع کیا، آج آپ سب کے لیے ایک خصوصی موقع ہے۔ باری اوباما کے والد افریقی ملک کینیا سے سفر کر کے یہاں آئے ہیں، وہ ہمیں اپنے ملک کے بارے میں بتائیں گے۔ جب میرا باپ کھڑا ہوا تو دوسرے بچوں نے میری طرف دیکھا اور میں اپنی گردن اکڑا کر اس کے پیچھے بلیک بورڈ پر ایک خالی نقطے پر توجہ مرکوز کرنے کی کوشش میں لگ گیا۔ اسے بولتے ہوئے کچھ دیر ہو چکی تھی جب میں اپنے گرد و پیش میں واپس لوٹا۔ وہ مس ہیفٹی کے پرانے موٹی لکڑی والے ڈیسک پر جھکا ہوا کرۂ ارض کی اس گہری کھائی کے متعلق بتا رہا تھا جہاں نسل انسانی کا ظہور ہوا۔ اس نے بتایا کہ ہم بھی جنگلی جانور میدانوں میں گھومتے ہیں۔ کچھ قبیلوں میں لڑکوں کو اپنی مردانگی ثابت کرنے کی خاطر شیر کا شکار کرنا پڑتا ہے۔ اس نے لوگوں کے رواجوں کے متعلق بتایا کہ کیسے بزرگوں کو زبردست احترام حاصل تھا اور کیسے وہ بڑے بڑے تنے ہوئے درختوں تلے بیٹھ کر قواعد و ضوابط طے کیا کرتے تھے۔ اس نے ہمیں کینیا کی جدوجہد آزادی کے متعلق بھی بتایا کہ کیسے انگریز وہیں ٹھہرنا اور لوگوں پر غیر منصفانہ انداز میں حکومت کرنا چاہتے تھے، جیسے انہوں نے امریکہ میں بھی کیا تھا۔ ان میں سے کتنے لوگ صرف اپنی جلد کی رنگت کے باعث غلام بنا لیے گئے، جیسے امریکہ میں بنائے گئے، لیکن اہل کینیا کمرے میں موجود تمام لوگوں کی طرح آزاد ہونا اور محنت و قربانی کے ذریعے ترقی کرنا چاہتے تھے۔ جب اس نے بات مکمل کی تو مس ہیفٹی کا چہرہ
فخر سے دمک رہا تھا۔ میرے تمام ہم جماعتوں نے دل کھول کر تالیاں بجائی اور چند ایک نے تو ہمت کر کے سوالات بھی پوچھے۔ میرے باپ نے ہر سوال کا جواب دینے سے قبل اچھی طرح سوچا۔ لنچ کی گھنٹی بجی تو مسٹر الیڈرج میرے پاس آیا۔ تمہارا باپ کافی متاثر کن آدمی ہے، آدم خوری کے متعلق پوچھنے والے ٹماٹر جیسے لڑکے نے کہا۔ تمہارے ڈیڈ کافی اچھے ہیں۔ اور ایک طرف ہو کر میں نے کوریٹا کو دیکھا جو میرے باپ کو خدا حافظ کہہ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور سادہ سی تسکین دکھائی دیتی تھی۔ 2 ہفتے بعد وہ چلا گیا۔ اس دوران ہم نے کرسمس ٹری کے سامنے کھڑے ہو کر تصاویر بنوائی۔ ہمارے پاس اکٹھے ہونے کی بس یہی تصاویر ہیں۔ میں نے باپ کی طرف سے تحفے میں ملنے والا نارنجی رنگ کا ایک باسکٹ بال پکڑ رکھا ہے۔ وہ میری دی ہوئی ٹائی لگائے کھڑا ہے۔ لوگ مجھے یہ ٹائی لگائے دیکھ کر بہت اہم ہستی سمجھیں گے۔ ڈیو بروبک کے ایک کنسرٹ میں مجھے اس کے پہلو میں آڈیٹوریم کی تاریکی میں آرام سے بیٹھنے کی شدید کوشش کرنا پڑی کیونکہ اداکاروں کی ٹوٹی پھوٹی لائنیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جو ہی باپ تالیاں بجاتا میں بھی بجانے لگتا۔ دن کے وقت تھوڑی سی دیر کے لیے میں اس کے ساتھ لیٹتا ہم دونوں عارضی کرائے پر لیے گئے اپارٹمنٹ میں اکیلے ہوتے جہاں رضائیوں اور ہاتھ سے بنی ہوئی گدیوں کی بہتات تھی۔ ہم دونوں اپنی اپنی کتاب پڑھتے۔ وہ میرے لیے بدستور شفاف ہستی تھی۔ جب میں اس کے انداز و اعتبار پر بولنے کے انداز کی نقالی کرتا تو اس کے اصل ماخوذ اور نہ ہی نتائج کا علم ہوتا۔ میں نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اتنے طویل عرصے میں وہ کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن میں اس کی صحبت کا عادی ہو گیا۔ روانگی کے دن جب میری ماں اور میں نے اپنی پیکنگ میں مدد کی تو اس نے 45 منٹ کے 2 ریکارڈز نکالے۔ آری ادھر دیکھو، میں بھول گیا تھا کہ تمہارے لیے یہ لایا ہوں۔ یہ تمہارے براعظم کی آوازیں ہیں۔ میرے نانا نانی کے پرانے اسٹیریو کو سمجھنے میں اسے کافی دقت ہوئی، لیکن انجام کا ڈسک گھومنے لگی اور اس نے سوئی ریکارڈ پر رکھ دی۔ گٹار کی ہلکی سی آواز آئی، پھر بھونپو کی تیز آواز، ڈھولوں کی تھاپ، دوبارہ گٹار اور پھر کچھ آوازیں واضح اور پرمسرت۔ میرے باپ نے کہا، آؤ باری، تم استاد سے سیکھو گے۔ اور اچانک اس کا دبلا پتلا جسم آگے پیچھے جھولنے لگا۔ کھنکتی ہوئی آواز ابھر رہی تھی۔ اس کے بازو یوں جھول رہے تھے جیسے غیر مرئی جال میں پھنسے ہوں۔ ارٹل کے گلائی میں ہلتے ہوئے کوہلے تال تیز ہو گئی اور وہ آنکھیں بند کر کے مسرت میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے ایک آنکھ کھول کر مجھ پہ نظر ڈالی۔ اس کے شانت چہرے پر ایک بے وقوفانہ مسکان پھیل گئی۔ میری ماں مسکرائی اور نانا نانی دیکھنا ہے کہ یہ سارا شور و غل کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے جھجکتے ہوئے اولین سٹیپ لیے۔ آوازیں میرے بازو کو جھلا رہی تھی اور میرے کانوں میں ابھی تک اس کی آواز ہے۔ اس نے اپنے حلق سے ایک تیز چہکتی ہوئی چیخ جیسی آواز نکالی، ایسی چیخ جو کہکے کے لیے پکارتی ہے۔ چوتھا باب، میں کون ہوں؟ اب میں ان فضول پناہو پارٹیوں میں نہیں جایا کروں گا۔ ہاں، تم نے پچھلی بار بھی یہی کہا تھا۔ رے اور میں میز پہ بیٹھ کر اپنے ہیم برگر لفافوں سے نکالنے لگے۔ وہ مجھ سے 2 سال بڑا اور سینئر تھا۔ اپنے باپ کی فوجی تبدیلی کے نتیجے میں وہ پچھلے سال لاس اینجلس سے آیا تھا۔ عمر میں فرق کے باوجود ہماری بآسانی دوستی ہو گئی کیونکہ ہم دونوں اکیڈمی کی سیاہ فام آبادی کا تقریباً نصف تھے۔ میں اس کی صحبت کا لطف اٹھاتا۔ وہ ایک خاص قسم کی گرم جوشی اور حصے مزاح رکھتا تھا جس کی بنیاد پر سابقہ LA کی زندگی میں اس کے مسلسل حوالے ملتے ہیں۔ عورتوں کا ایک حلقہ جو غالباً اب بھی ہر رات اس سے دور دراز سے کال کرتی ہیں۔ وہ عورتیں فٹ بال میں اس کی ماضی کی کامیابیوں کی مداح ہیں۔ اس کی بتائی ہوئی زیادہ تر باتوں پر مجھے یقین نہ آتا، لیکن کچھ باتوں پر آ بھی گیا۔ مثلاً یہ کہ وہ جزائر میں تیز رفتار ترین ایتھلیٹس میں سے ایک تھا۔ حالانکہ جب وہ بھاگتا تو پسینے سے بھیگی جرسی میں اس کا بڑا سا پیٹ تھل تھل کرتا اور مخالف ٹیم کے کھلاڑی بے یقینی کے عالم میں سر ہلاتے رہ جاتے۔ رے کے توسط سے ہی مجھے سیاہ فام پارٹیوں کے متعلق پتہ چلا جو یونیورسٹیوں میں یا باہر فوجی اڈوں میں منعقد ہوتی تھی۔ اس کی بدولت مجھے شناسائی پیدا کرنے میں زیادہ مشکل نہ ہوئی۔ واپسی پر میرے تاثرات سن کر وہ جھنجھلا جاتا تھا۔ اب وہ مجھ سے کہہ رہا تھا، اس مرتبہ میں واقعی جانا چاہتا تھا، یہ لڑکیاں A1 USDA سے سند یافتہ نسل پرست ہیں، سب کی سب گوری لڑکیاں، ایشیائی لڑکیاں۔ گولی مار دینی چاہیے۔ یہ ایشیائی تو گوریوں سے بھی بدتر ہیں۔ سمجھتی ہیں کہ ہمیں کوئی مرض وغیرہ لگا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے بڑے بڑے کوہلوں کو دیکھ رہی ہوں۔ یار، میں سمجھا کہ تم زیر تربیت ہو۔ چھوڑو میری فرائض، تم میری کتیا نہیں، نیگرو کہیں کے، اپنی فرائض خود خریدو۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ کوئی لڑکی صرف اس لیے نسل پرست نہیں ہو سکتی کہ وہ تمہارے ساتھ ڈیٹ پر نہیں جاتی۔ زیادہ ہوشیار مت بنو، سمجھے؟ میں کسی ایک موقع کی بات نہیں کر رہا۔ دیکھو، میں نے مونیکا سے کہا کہ چلو، اس نے انکار کیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم اتنی بھی گرم نہیں۔ رے نے رک کر میرا رد عمل چیک کیا اور مسکرایا۔ ٹھیک ہے، میں نے حقیقت میں یہ سب نہیں کہا ہوگا۔ میں نے مونیکا کو بس اوکے کہا اور ہم اس کے باوجود قریب رہے۔ پتہ ہے پھر کیا ہوا؟
وہ بغیر گردن والے اسٹیو کے ساتھ پھنس گئی۔ وہ دونوں ہر وقت ہاتھ پکڑے پھرتے ہیں جیسا لو برڈز کا جوڑا۔ ٹھیک ہے جی، میرا خیال ہے کہ سمندر میں مچھلیاں ختم ہو گئی ہیں۔ میں نے جا کر پامیلا سے باہر چلنے کو کہا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ڈانس کرنے جا رہی ہے۔ میں نے کہا بہت اچھے، ڈانس میں پہنچے تو پتہ ہے وہاں کون تھا؟ اس نے رک کک کو اپنی باہوں میں لے رکھا تھا۔ ہائے رے، وہ بولی کہ جیسے وہ صورتحال سے بے خبر ہو۔ رک کک، اب تم تو جانتے ہو کہ وہ لڑکا کتنا فضول ہے۔ اس مادر کا میرے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ بالکل نہیں۔ اس نے مٹھی بھر فرائز اپنے منہ میں ٹھونس لیے۔ بس ایک میں ہی ایسا نہیں ہوں۔ ویسے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بھی اس معاملے میں اچھے نہیں جا رہے، کیونکہ میں شرمیلا ہوں، میں نے دل میں سوچا، لیکن میں اس کے سامنے کبھی یہ تسلیم نہیں کروں گا۔ رے نے اس بات سے فائدہ اٹھایا۔ تو اس وقت کیا ہوتا ہے جب کچھ سسٹرز کے ساتھ پارٹی کرنے جاتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔ فلیم، وہ ہمارے اوپر یوں ٹوٹ پڑتی ہیں جیسے کل آنی ہی نہ ہو۔ ہائی اسکول کے چوزے، یونیورسٹی کے چوزے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ بہت مزے کی حرکات کرتی اور ہنستی ہیں۔ یقیناً تم میرا نمبر لے سکتے ہو بیبی، شرط لگا لو۔ اچھا؟ کیا اچھا؟ سنو، تم باسکٹ بال ٹیم میں زیادہ وقت کیوں نہیں دیتے ہو؟ کم از کم تم سے آگے والے 2 لڑکے تو بیکار ہیں، اور تم جانتے ہو، وہ بھی جانتے ہیں۔ میں نے کھیل کے میدان میں تمہیں ان کے چیتھڑے اڑاتے دیکھا تھا۔ کوئی جوڑ ہی نہیں ان کا تمہارے ساتھ۔ میں اس سیزن میں فٹ بال اسکواڈ میں کیوں نہ شامل ہو جاؤں؟ اس سے کچھ نہیں ہوتا کہ آپ دوسرے ساتھی کے کتنے پاس ضائع کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، اگر ہم گورے ہوتے تو کیا ہمارے ساتھ مختلف سلوک نہ ہوتا؟ یا جاپانی، یا ہوائی کے، یا بدبخت اسکیمو؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، تو کیا کہہ رہے ہو پھر؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آس پاس کوئی سیاہ فام لڑکیاں دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے ڈیٹ پر جانا مشکل ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس وجہ سے یہاں موجود تمام لڑکیوں کو نسل پرست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ڈیڈی یا بھائی وغیرہ سے ملتے جلتے کسی شخص کی تلاش میں ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ چاہے میں ٹیم میں کچھ لڑکوں سے بہتر ہی ہوں گا، لیکن وہ گورے لڑکوں کی طرح کھیلتے ہیں، اور کوچ بھی اسی انداز کو پسند کرتا ہے، اور وہ اس طریقے سے کھیل کر جیتتے ہیں۔ میں اس انداز میں نہیں کھیلتا۔ میرے خیال میں کوچ شاید تمہیں سیاہ فام ہونے کی وجہ سے پسند نہ کرتے ہو، لیکن تم ڈھیر ساری فرائز کھانا تو بند کر سکتے ہو، جن کی وجہ سے 6 ماہ کی حاملہ جیسے لگتے ہو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں۔ رے اٹھا اور لفافے وغیرہ لپیٹ کر پھینکتے ہوئے بولا، یار سمجھ نہیں آتی کہ تم ان لوگوں کی صفائی کیوں پیش کرتے ہو۔ آؤ چلیں، تمہاری بکواس میری سمجھ سے باہر ہے۔ رے نے درست کہا تھا، چیزیں بہت پیچیدہ ہو گئی تھی۔ میرے باپ کو واپس گئے 5 سال گزر چکے تھے، اور کم از کم ظاہری سطح پر یہ معمول کے فسادات اور جالوسوں والا ہی ایک دور تھا۔ خراب نمبر اور پرنسپل کے دفتر میں بلایا جاتا، برگر شاپس پر جز وقتی نوکریاں، ڈرائیونگ کے ٹیسٹ اور شدید خواہش۔ میں نے اسکول میں اپنے حصے کے دوست حاصل کر لیے تھے۔ اکا دکا بے ڈھنگ قسم کی ڈیٹس پر بھی گیا۔ میرے کچھ کلاس فیلوز کا رتبہ اپنے جسموں یا کاروں کی بنیاد پر گھٹتا یا بڑھتا تھا۔ اس اتار چڑھاؤ کے درمیان مجھے یہ دیکھ کر تسلی تھی کہ میری اپنی حالت متواتر اچھی ہوتی جا رہی تھی۔ شاذ و نادر میں ایسے بچوں سے ملتا جن کے اہل خانہ میرے خاندان سے کمتر ہوں، اور مجھے اپنے مقدر کی یاد آ سکے۔ ماں نے مجھے یاد دلانے کی سر توڑ کوشش کی۔ وہ لولو سے الگ ہو گئی تھی، اور ہوائی واپسی کے کچھ ہی عرصہ بعد اینتھروپولوجی میں ماسٹرز ڈگری میں داخلہ لے لیا۔ 3 سال تک میں اس کے اور مایا کے ساتھ پوناوجی سے پرے ایک بلاک کے چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہا۔ میری ماں کی اسٹوڈنٹ گرانٹ ہم تینوں کا پیٹ پال رہی تھی۔ کبھی کبھی جب میں اسکول کے بعد اپنے دوستوں کو گھر لاتا تو میری ماں گزرتے فریج میں کھانے پینے کی کم اشیاء یا سجاوٹی چیزوں کی کمی کے متعلق ان کے تاثرات سن لیتی۔ وہ مجھے ایک طرف بلاتی اور بتاتی کہ وہ ایک طلاق یافتہ ماں ہے، اسکول میں پڑھتی ہے اور 2 بچوں کا پیٹ پال رہی ہے، لہٰذا کوکیز بیک کرنا اس کی اولین ترجیح نہیں تھی۔ اور اگرچہ وہ پناہو میں میری تعلیم کو سراہتی تھی، مگر میری یا کسی اور کی جانب سے نخروں کو ہرگز برداشت نہیں کرے گی۔ سمجھ میں آیا؟ میری سمجھ میں آ گیا۔ گاہے بگائے میرے خود مختاری کے دعووں کے باوجود ہم دونوں قریب رہے، اور میں نے ہر ممکن حوالے سے اس کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کی۔ میں دکان سے سامان خریدنے جاتا، کپڑے دھوتا، اپنی کالی آنکھوں والی بہن مایا کی دیکھ بھال کرتا، لیکن جب میری ماں اپنا فیلڈ ورک کرنے کے لیے انڈونیشیا جانے کو تیار تھی، اور اس نے کہا کہ میں اور مایا بھی وہاں انٹرنیشنل اسکول میں داخلہ لینے اس کے ساتھ چلیں، تو میں نے فوراً انکار کر دیا۔ مجھے شک تھا کہ اب انڈونیشیا میں میرے لیے کچھ نہیں تھا، اور وہاں جا کر نئے سرے سے جان پہچان بنانا پسند نہ آیا۔ نیز یہ ہے کہ میں نے اپنے نانا نانی کے ساتھ ایک خاموش معاہدہ کر لیا تھا، میں ان کے ساتھ رہ سکتا ہوں اور وہ اتنی دیر تک مجھے نہیں چھیڑیں گے جب تک میں ان کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرتا۔ یہ سمجھوتا میرے مقصد کے مطابق تھا۔
ایسا مقصد جو میں بامشکل خود کو بیان کر سکتا تھا۔ اپنی ماں اور نانا نانی سے دور میں دیوانہ وار ایک داخلی جدوجہد میں مصروف تھا۔ میں امریکہ میں خود کو ایک سیاہ فام شخص کی حیثیت میں سرفراز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنی شکل و صورت کو چھوڑ کر آس پاس کا کوئی بھی شخص اس بات کا مفہوم نہیں سمجھتا تھا۔ میرے باپ کے خطوط نے کچھ اشارے فراہم کیے، کبھی کبھار آتے ایک نیا صفحہ، وہ اطلاع دیتا کہ سب باخیریت ہے، مجھے اسکول میں اچھی کارکردگی دکھانے کی تلقین کرتا اور کہتا کہ میں مایا اور میری ماں جب چاہیں اس کے پاس آ کر اپنا بجا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ گاہے بگائے تمثیلی انداز میں نصیحت بھی کرتا جن کی مجھے سمجھ نہ آتی۔ میں فوراً کھلی لائنوں والے صفحے پر جواب دیتا اور اس کے خط الماری میں سنبھال دیتا، میری ماں کی رکھی ہوئی اس کی تصاویر کے سامنے۔ گرامس کے متعدد سیاہ فام دوست تھے اور اس کے احساسات کو سمجھ پانے کی عمر میں پہنچنے سے پہلے میں بھی گھستا ہوا اس کے ہمراہ جاتا۔ وہ بوڑھے، صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس، کھردری آواز اور گار کی مہک والے لوگ تھے، ایسے لوگ جن کا سب کچھ طے شدہ ہو اور جنہوں نے اپنا کچھ دیکھ رکھا ہو کہ اب اس بارے میں بات کرنا وقت کا ضیاع سمجھتے ہوں۔ وہ ہمیشہ مجھے ملنے پر میری کمر پہ تھپکی دیتے اور پوچھتے کہ میری ماں کا کیا حال ہے، لیکن کھیل کا آغاز ہوتے وہ چالوں کے سوا اور کسی چیز پر بات نہ کرتے۔ ایک شخص ذرا مختلف تھا، فرینک نامی شاعر، جو وائکیکی کے ایک خستہ حال مکان میں رہتا تھا۔ ایک دور میں وہ کچھ بدنام ہوا، شکاگو میں رچرڈ رائٹ اور لانگسٹ ہیوز کا ہم اثر رہ چکا تھا۔ گرامس نے ایک مرتبہ مجھے اس کی جمع کردہ نظموں کی ایک کتاب دکھائی، لیکن جب میں فرینک سے ملا تو وہ 80 سال کا ہو چکا ہوگا، بڑا سا چہرہ اور بکھری ہوئی داڑھی جس کی وجہ سے وہ بوڑھا اور بدحال شیر لگتا تھا۔ وہ جب بھی ہمارے گھر کچھ دیر کے لیے آتا تو ہمیں اپنی شاعری سناتا، گرامس کے ساتھ وhisky پیتا۔ رات گہری ہونے پر وہ دونوں گندے برتن اٹھانے میں میری مدد مانگتے۔ آخرکار گفتگو عورتوں کے متعلق مرثیہ خوانی کی صورت اختیار کر جاتی۔ فرینک نے مجھے متین انداز میں بتایا، یار وہ آپ کو شراب نوشی پر مجبور کر دیتی ہیں اور آپ انہیں اجازت دے تو قبر میں پہنچا دیں گی۔ مجھے بوڑھے فرینک میں دلچسپی ہوئی، اس کی کتابیں، وhisky سے لبریز سانس، اونچے ابرو والی آنکھوں میں حاصل کردہ علم کا ذخیرہ۔ البتہ اس کے گھر جانے پر میں ہمیشہ عجیب طرح کی بے چینی محسوس کرتا کہ جیسے میں دو آدمیوں کے درمیان ایک پیچیدہ انکہا سودا ہوتے دیکھ رہا ہوں جس کی مجھے سمجھ نہ ہو۔ اس وقت بھی یہی محسوس ہوتا جب کبھی گرامس مجھے ہونولولو کے بازار حسن میں اپنی ایک پسندیدہ بار میں لے کر جاتا۔ اپنی نانی کو مت بتانا، وہ بھویں سکیڑ کر کہتا، اور ہم کرخت چہروں، نرم جسموں والی فحاشاؤں کے درمیان سے گزر کر ایک چھوٹی سی تاریک بار میں پہنچتے جہاں 2-3 پول ٹیبلز رکھے ہوتے۔ کوئی بھی شخص اس بات پر چین بجی نہیں لگتا تھا کہ اگر گرامس وہاں واحد اکیلا گورا تھا، یا یہ کہ میں ایک 11-12 سالہ لڑکا تھا، اور اس کے علاوہ اوپر بھلے ہوئے کچھ ایک مرد ہماری طرف ہاتھ ہلاتے۔ گرامس کے لیے کاج اور میرے لیے لوگ کچھ لے کر آتے۔ اگر جیوک باکس ٹیبلز پر اور کوئی نہ کھیل رہا ہوتا تو مجھے کھانا کھلایا جاتا، لیکن عموماً میں بار پر بیٹھ کر ٹانگیں ہلاتا، اپنے ڈرنک میں بلبلے بناتا اور دیواروں پر تصاویر دیکھتا رہتا۔ ہیٹ والا روڈنی نامی ایک آدمی اگر قریب ہی ہوتا تو حال چال پوچھنے کھڑا ہو جاتا۔ کیپٹن، حال کیسا جا رہا ہے؟ بالکل ٹھیک، ہم ریڈ لے رہے ہو نا؟ کچھ مضامین میں۔ بہت اچھا۔ سیلی، میرے دوست کو ایک اور کوک دو۔ روڈنی یہ کہتے ہوئے اپنی جیب میں سے بٹوا نکالتا اور پھر واپس تاریکیوں میں گم ہو جاتا۔ ان شاموں کے دوران محسوس ہونے والا جوش مجھے اب بھی یاد ہے، تاریکی کی رازداری اور گیند کی آواز اور جیوک باکس کی جلتی بجھتی ہوئی سرخ و سبز لائٹیں اور کمرے میں ناشتا ہوا تھکن زدہ قہقہ۔ اس کمسنی میں بھی میں محسوس کرنے لگا تھا کہ بار میں آئے ہوئے لوگ اپنی مرضی سے وہاں موجود نہیں تھے، کہ میرا نانا وہاں کچھ لوگوں سے ملنا چاہتا تھا جو اسے اپنے مصاہب کو بھولنے میں مدد دے سکتے، ایسے لوگ جو اس کے خیال میں اس پر کوئی حتمی رائے نہ دیتے۔ شاید بار نے اسے واقعی اپنی یادیں فراموش کرنے میں مدد دی ہو، لیکن میں بچوں والی سمجھ بوجھ کی بدولت جانتا تھا کہ اس کی رائے درست نہیں۔ وہاں ہماری موجودگی کو شدت سے محسوس کیا جاتا اور جونیئر اسکول میں پہنچنے پر میں نے بہانے بنانا سیکھ لیا۔ مجھے جو کچھ بھی چاہیے تھا وہ کسی اور ذریعے سے ملنا تھا۔ ٹی وی، موویز، ریڈیو یہ آغاز کرنے کی جگہ تھی۔ پاپ کلچر کے اپنے مخصوص رنگ تھے، شبیہوں کی ایک گزرگاہ جس میں سے آپ بامشکل 1-2 باتیں 1-2 قدم آگے بڑھاتے تھے۔ میں مارون گیے کی طرح گنگنا نہیں سکتا تھا، لیکن سول ٹرین پر ڈانس کے تمام سٹیپس کرنے کے قابل تھا۔ میں شافٹ یا سپر فلائی کی طرح ایک گن پیک نہیں کر سکتا تھا، لیکن یقیناً رچرڈ
ڈرائیور کی طرح بد دعا دے سکتا تھا، اور میں بڑے ذوق و شوق کے ساتھ باسکٹ بال کھیل سکتا تھا، حتیٰ کہ اپنے محدود ٹیلنٹ سے بھی بڑھ کر۔ باپ کی طرف سے کرسمس پر تحفہ ایسے وقت میں ملا تھا جب ہوائی یونیورسٹی کی باسکٹ بال ٹیم تمام سیاہ فام کھلاڑیوں کی بدولت قومی سطح پر شمار ہونے لگی تھی۔ اسی موسم بہار میں گرامس مجھے ان کا ایک میچ دکھانے لے گیا۔ میں نے کھلاڑیوں کو وارم اپ ہوتے دیکھا۔ وہ ابھی بچے ہی تھے، لیکن اعتماد سے بھرپور جنگجو، کسی لطیفے پر ہنسی مذاق کرتے ہوئے، سائیڈ لائن پر کھڑی لڑکیوں کو کن اکھیوں سے دیکھتے ہوئے۔ آخر کار سیٹی بجی اور کھلاڑی ایک غضبناک لڑائی میں مصروف ہو گئے۔ میں نے بھی اس دنیا کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا اور اسکول سے چھٹی کے بعد نانا نانی کے اپارٹمنٹ کے قریب ایک پلے گراؤنڈ میں جانے لگا۔ 10ویں منزل پر اپنے بیڈ روم کی کھڑکی میں کھڑی توت مجھے کورٹ میں کھیلتے دیکھتی رہتی۔ آخر کار اندھیرا چھا جانے پر میں گھنٹوں تک اکیلا پریکٹس کرتا رہتا۔ ہائی اسکول میں پہنچنے پر میں پوناہو کی ٹیموں میں کھیل رہا تھا اور یونیورسٹی کورٹس میں جا سکتا تھا، جہاں مٹھی بھر سیاہ فام لڑکوں نے مجھے ایک رویہ سکھایا جس کا تعلق صرف کھیل کے ساتھ نہیں تھا۔ اس احترام کی بنیاد اس بات پر تھی کہ آپ نے کیا کیا، نہ کہ اس پر کہ آپ کا باپ کون تھا۔ آپ ایسی باتیں کرنا آنا چاہیے تھا جس پر مخالف کھلاڑی بھڑک اٹھتا، لیکن اگر آپ ان باتوں کی تائید اپنے کھیل کے ذریعے نہ کر پاتے تو جہنم کا دروازہ کھل جاتا۔ آپ کے لیے ضروری تھا کہ کسی کو اپنے جذبات کا اندازہ نہ لگانے دے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی جس کے متعلق کوئی بھی بات نہیں کرتا تھا، کشیدہ صورتحال میں متحد رہنا، بہترین کھلاڑیوں کا پوائنٹ لینے کے متعلق پریشان ہونا چھوڑنا اور خراب ترین کھلاڑیوں کا سامنے آنا۔ اس صورتحال میں صرف سکور کی اہمیت تھی، کیونکہ اس کی بدولت آپ قائم رہ سکتے تھے۔ اگر آپ کوئی غلط پاس دیتے یا غیر ضروری چال چلتے تو ساتھی آپ کو یوں مسکرا کر دیکھتا جیسے کہہ رہا ہو لعنت ہے۔ اب میری بیوی یہ سن کر آسمان کی طرف دیکھنے لگتی ہے۔ اس کا بھائی بچپن سے ہی باسکٹ بال کا مشہور کھلاڑی ہے، اور جب وہ مجھے یا اپنے بھائی کو تیش دلانا چاہتی ہو تو کہتی ہے کہ اس کا بیٹا باجا بجانا سیکھے گا، یعنی وہ ٹھیک کہتی ہے۔ میں ایک سیاہ فام نوجوان کا جیتا جاگتا کارٹون تھا، تاہم ایک وقت آیا جب لڑکوں سے توقع نہیں کی جاتی تھی کہ وہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلیں گے۔ میرے اور آس پاس کے زیادہ تر نوجوانوں میں مرکزی فرق مجھے دستیاب آپشنز کی تعداد میں مضمر تھا۔ ہم میں سے جو شخص ایک بار منتخب کرتا غیر قطعی پن کے خلاف ایک ڈھال، کم از کم باسکٹ بال کورٹ میں مختلف لوگوں پر مشتمل ایک برادری کا لطف اٹھا سکتا تھا اور داخلی زندگی میں بھی صحیح سالم رہتی۔ باسکٹ بال کورٹ میں ہی میں نے قریب ترین سفید فام دوست بنائے۔ کورٹ میں کالی رنگت نقصان دہ نہیں تھی۔ وہیں پر میری ملاقات رے اور دیگر ہم عمر سیاہ فام لوگوں سے ہوئی، جن نے تیش اور تذبذب نے میرے اندر بھی یہ چیزیں پیدا کی۔ اکیلے بیٹھے ہونے کے دوران ان میں سے کوئی کہتا، گورے تمہارے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی کریں گے۔ سب کھیکی کرتے اور اپنے سر ہلاتے، جبکہ میرا ذہن ماضی کے صفحات کھنگالنے لگتا۔ 7ویں کلاس میں پہلی مرتبہ کسی لڑکے نے مجھے کون کیا۔ جب میں نے اس کی ناک پر گھونسا مارا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ٹینس کا ایک کھلاڑی جس نے مجھے ایک ٹورنامنٹ کے دوران بتایا کہ میں بلیٹن بورڈ پر لگے میچوں کے شیڈول کو نہ چھوؤں کیونکہ ان کی سیاہی اتر جائے گی، اس کے سرخ چہرے اور پتلے ہونٹوں پر مسکراہٹ ناچنے لگی۔ جب میں نے شکایت کرنے کی دھمکی دی تو وہ بولا، تم مذاق بھی نہیں سمجھتے۔ نانا نانی کے اپارٹمنٹ والی عمارت میں ایک بوڑھی عورت جو مجھے لفٹ میں اپنے پیچھے داخل ہوتے دیکھ کر غصے میں آ گئی اور مینیجر کو بتانے بھاگی کہ میں اس کا تعاقب کر رہا ہوں۔ جب اسے بتایا گیا کہ میں اس عمارت میں ہی رہتا ہوں تو اس نے معذرت سے انکار کر دیا۔ نیو یارک سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان اسسٹنٹ باسکٹ بال کوچ نے کچھ باطنی کالوں کے ساتھ گفتگو کی، اور بعد میں نے اسے اور اپنے 3 ساتھیوں کو کہتے سنا کہ انہیں نیگروؤں کے ٹولوں سے میچ نہیں ہارنا چاہیے تھا۔ جب میں نے اس سے شکایت کی تو وہ مجھ پر ہی غصہ ہونے لگا۔ پھر اس نے دھیمے لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی کہ کچھ کالے لوگ ہوتے ہیں اور کچھ نیگرو، وہ لڑکے نیگرو ہیں۔ میں نے جواب میں اسے کہا، یقیناً کچھ گورے ہیں اور کچھ تمہارے جیسے مادر گورے بھی ہیں۔ گورے تمہارے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی کریں گے۔ اس میں بحث ظلم ملوث نہیں تھا۔ میں سیکھ رہا تھا کہ سیاہ فام لوگ بھی کمینے ہو سکتے تھے۔ بظاہر ہوش مند نظر آنے والے لوگوں کے مخصوص تکبر اور ہر دھرمی نے ہی ہمارے اندر قہقہے کو تحریک دلائی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے گوروں کو اپنے ظالم ہونے کا علم ہی نہ ہو، یا کم از کم وہ آپ کو اپنی تضحیک کا مستحق ضرور سمجھتے تھے۔ گورے لوگ، اول تو یہ الفاظ ادا کرنا ہی میرے لیے غیر سہولت بخش تھا۔ مجھے لگتا کہ کوئی غیر ملکی شخص ایک مشکل جملہ بولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کبھی کبھی میں رے کے ساتھ گوروں کے متعلق گفتگو کر رہا ہوتا تو اچانک ماں کی مسکراہٹ یاد آ جاتی۔
اور اپنے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ بے ڈھنگ اور جھوٹے لگنے لگتے، یا پھر میں گرامس کو کھانے کے بعد پلیٹیں خشک کرنے میں مدد دے رہا ہوتا تو توت اندر آ کر بتاتی کہ وہ سونے جا رہی ہے۔ تب گورے لوگ کے وہی الفاظ کسی شوخ نیون سائن کی طرح میرے دماغ میں چپک پڑتے اور میں اچانک خاموش ہو جاتا کہ جیسے کوئی راز افشا ہونے سے بچانا چاہتا ہوں۔ بعد میں اکیلے بیٹھ کر میں ان مشکل سوچوں سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا۔ یقیناً کچھ گوروں کو ہماری بد اعتمادی کی عمومی کیٹیگری سے باہر رکھا جا سکتا تھا۔ رے ہمیشہ مجھے بتاتا تھا کہ میرے نانا نانی کتنے اچھے تھے۔ میں نے اس کے اصطلاحات میں مضمر خطرے کو شناخت کیا۔ اپنے باسکٹ بال کوچ جیسے خیالات کی کھائی میں جا گرنا کتنا آسان تھا۔ رے نے مجھے یقین دلایا کہ ہم کبھی بھی گوروں کے متعلق بطور گورے تب تک بات نہیں کریں گے جب تک اس امر کے اچھی طرح آگاہ نہ ہوں۔ جانے بغیر اس قسم کی گفتگو کی قیمت ادا کرنا پڑ سکتی تھی، لیکن کیا یہ بات درست تھی؟ کیا اب بھی کوئی قیمت ادا کرنا باقی تھی؟ یہ پہلو پیچیدہ تھا جس پر میرا اور رے کا کبھی اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ کبھی کبھی ایسے مواقع بھی آتے جب میں اسے اس اینجلس کی گلیوں میں ملنے والی کسی گوری لڑکی سے بات کرتے یا کسی مشتاق نوجوان استاد سے نسل پرستی کے دکھوں کی وضاحت کرتے سنتا۔ مجھے یقین تھا کہ متین جملوں کے نیچے رے مجھ پر دان نکال رہا تھا کہ اس نے مجھے پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ مجھے بتانا چاہتا تھا کہ گوری دنیا پر ہمارے تحش کو کسی مقصد، کسی غیر جانبدارانہ توثیق کی ضرورت نہیں۔ ہم جب چاہتے ہیں اسے آن اور آف کر سکتے تھے۔ کبھی کبھی اس کی کسی کارروائی کے بعد میں اس کے خلوص پر نہیں تو رائے پر ضرور سوال اٹھاتا۔ میں اسے یاد دلاتا کہ ہم جم کرو والے جنوبی علاقے میں نہیں رہ رہے تھے۔ ہم ہارلیم میں کوئی گھٹیا تعمیراتی کام نہیں سونپا گیا تھا۔ ہم اس بدبخت ہوائی میں رہتے تھے۔ ہم جو چاہتے کہہ دیتے، جہاں چاہتے کھانا کھاتے، عام بسوں کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کر سفر کرتے تھے۔ ہمارے گورے دوستوں میں سے کوئی بھی ہمارے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کرتا تھا۔ وہ ہم سے اور ہم ان سے محبت کرتے تھے۔ ان میں سے کم از کم آدھے تو خود بھی سیاہ فام یا کم از کم ڈاکٹر کنگ ضرور بننا چاہتے تھے۔ ہاں، یہ بات درست ہے۔ رے میری بات سے اتفاق کرتا۔ شاید ہم موٹے چوتڑوں والے نیگرو پوز کو ایک طرف کر سکتے تھے، ضرورت پڑنے تک سنبھال کر رکھ سکتے۔ رے نفی میں سر ہلا دیتا اور مجھے پتہ چلا کہ رے نے اپنا ٹرمپ کارڈ پھینک دیا تھا، جو وہ شاید ہی کبھی پھینکتا۔ آخر میں مختلف تھا اور ممکنہ طور پر مشکوک بھی۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں خود کون ہوں۔ کسی صورتحال سے بچنے کی خاطر میں فوراً پناہ گاہ میں جا چھپتا۔ شاید اگر ہم نیو یارک یا لاس اینجلس میں رہ رہے ہوتے تو میں اس اونچے داؤ والے کھیل کے اصول جلدی سیکھ لیتا۔ ہوا یوں کہ میں نے اپنی کالی اور سفید دنیا میں جانا اور باہر آنا سیکھ لیا۔ میں جان گیا کہ ہر ایک دنیا کی اپنی اپنی زبان، دستور اور مفہوم تھے کہ تھوڑی بہت ترجمانی کرنے کے ذریعے میں دونوں دنیاؤں کو ہم آہنگ بنا سکتا تھا۔ پھر بھی کچھ ٹھیک نہ ہونے کا احساس میرے اندر ٹھہرا رہا۔ کسی گفتگو کے دوران جب بھی کوئی لڑکی کہتی کہ وہ اسٹیو وانڈر کو کس قدر پسند کرتی ہے، یا جب سپر مارکیٹ میں کوئی عورت پوچھتی کہ کیا میں باسکٹ بال کھیلتا ہوں، یا جب اسکول کا پرنسپل بتاتا کہ میں کتنا اچھا ہوں، تو ہمیشہ میرے اندر ایک انتباہ پیدا ہوتا۔ میں تمام موقعوں پر پرسکون رہنے کی ہر ممکن کوشش کرتا۔ اس قسم کی تمام آراء مجھے ہمیشہ کنارے پر کیوں پہنچا دیتی تھی؟ کہیں نہ کہیں کوئی جادوگری موجود تھی، البتہ یہ سمجھ نہ آتا کہ جادوگری کون اور کس کے ساتھ کر رہا ہے۔ موسم بہار کی ایک صبح کورے اور میں کلاس کے بعد ملے اور پوناہو کیمپس میں برگد کے درخت کے گرد لگے پتھر کے بینچ کی طرف چلنے لگے۔ اسے سینئر بینچ کہتے تھے، لیکن اسکول کے لڑکے عموماً یہاں موج میلے کے لیے اکٹھے ہوتے تھے۔ کرٹ نامی ایک سینئر وہاں موجود تھا اور وہ ہمیں دیکھتے ہی پکارنے لگا، او رے، کیسے ہو یار؟ کیا ہو رہا ہے؟ رے اس کے پاس گیا اور کرٹ کے آگے بڑھے ہوئے ہاتھ پر پنجہ پھینکا۔ کرٹ نے میرے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا چاہا، مگر میں نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ میں کرٹ کورے سے پوچھتے ہوئے سنا، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ چند منٹ بعد رے میرے پاس آیا اور وجہ پوچھی۔ یار، یہ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں نے کہا، کیا کہہ رہے ہو تم؟ ان کے تمام جملے محض بکواس ہیں۔ تو تم اچانک اتنے حساس کیوں بن گئے؟ کرٹ کا مقصد ہمارا مذاق اڑانا نہیں تھا۔ اگر تم ایسا سوچتے ہو تو پھر… رے کا چہرہ اچانک غصے سے دمک اٹھا۔ اس نے کہا، دیکھو، میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے میں تمہیں اپنے ساتھ چلتے اپنے استادوں سے ضرورت کے وقت بات کرتے دیکھتا ہوں۔ یہ ان کی دنیا ہے، سمجھے؟ وہ اس کے مالک ہے اور ہم اس میں رہتے ہیں، اس لیے یہ بکواس بند کر دو۔
اگلے دن ہماری بحث کی کڑواہٹ ظاہر ہو گئی اور رے نے رائے دی کہ ہمارے کچھ دوستوں جیف اور اسکاٹ کورے کے گھر پارٹی میں آنے کی دعوت دے۔ میں گورے دوستوں کو سیاہ فاموں کی پارٹی میں نہیں لائے تھے، لیکن رے نے اصرار کیا اور مجھے اعتراض کی کوئی موزوں وجہ نہ مل سکی۔ جیف یا اسکاٹ بھی انکار نہ کر پائے۔ انہوں نے آنے پر آمادگی ظاہر کی، بشرط یہ کہ میں ڈرائیو کروں۔ چنانچہ ہفتے کی رات کو ہم گیمز ختم کرنے کے بعد ہم تینوں گرامس کی پرانی فورڈ کرینا ڈام میں بیٹھے اور کوئی 30 میل دور واقع شوفیلڈ بیرکو کی جانب روانہ ہو گئے۔ جب ہم پہنچے تو پارٹی زوروں پر تھی اور ہم کھانے پینے کی چیزوں کی جانب بڑھے۔ لگتا تھا کہ جیف اور اسکاٹ کی موجودگی نے کوئی لہر پیدا نہیں کی۔ رے نے انہیں کمرے میں موجود تمام لوگوں سے متعارف کروایا۔ انہوں نے کچھ باتیں کی اور 2 لڑکیوں کو لے کر ڈانس فلور پر گئے، لیکن میں واضح طور پر دیکھ سکتا تھا کہ اس منظر نے میرے گورے دوستوں کو حیران کر دیا تھا۔ وہ مسکراتے رہے اور ایک کونے میں اکٹھے ہو گئے، موسیقی کی لے پر سر ہلاتے اور ہر چند منٹ بعد ایکسکیوز می کہتے رہے۔ کوئی 1 گھنٹے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں انہیں گھر چھوڑ سکتا ہوں۔ جب میں رے کو اپنی روانگی کی اطلاع دینے گیا تو وہ اونچی آواز میں بولا، کیا مسئلہ ہے؟ ابھی تو محفل گرم ہونا شروع ہوئی ہے۔ میرے خیال میں انہیں مزہ نہیں آ رہا۔ ہماری آنکھیں چار ہوئی۔ ہم کچھ دیر ایسے ہی کھڑے رہے۔ شور اور کہکو کی آوازیں ہمارے گرد چکر کاٹ رہی تھیں۔ رے کی آنکھوں میں تسکین یا مایوسی کا کوئی شائبہ نہیں تھا، بس ایک گھورتی ہوئی نظر، سانپ جیسی۔ آخرکار اس نے ہاتھ بڑھایا اور میں نے نظریں بدستور ملائے ہوئے تھام لیا۔ اس نے ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، بعد میں صحیح، اور میں نے اسے ہجوم میں جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ دوبارہ اسی لڑکی سے بات کرنے لگا جس کے ساتھ چند منٹ قبل کر رہا تھا۔ باہر فضا ٹھنڈی ہو گئی تھی، گلی بالکل خالی تھی، ماں سوائے رے کے اسٹیریو کی مدھم ہوتی ہوئی آواز کے 20 بال کے ایک میدان میں درختوں کے سائے دکھائی دے رہے تھے۔ کار میں بیٹھے تو جیف نے اپنا بازو میرے کندھے پر رکھا اور جیسے سکھ کا سانس لیتے ہوئے بولا، یار پتہ ہے آج واقعی میں نے کچھ سیکھا ہے۔ اب میں جان گیا ہوں کہ کبھی کبھی اسکول کی پارٹیوں میں تم اور رے واحد سیاہ فام لڑکے ہونے کی وجہ سے کیا محسوس کرتے ہوگے۔ میں نے جواب دیا، ہاں ٹھیک کہتے ہو۔ ایک مرتبہ تو میرا دل چاہا کہ اس کے منہ پر گھونسا ماروں۔ ہم شہر کی جانب روانہ ہوئے اور خاموشی میں مجھے اس روز کرٹ کے ساتھ رے کی گفتگو اور پھر اپنے ساتھ بحث یاد آنے لگی۔ دوستوں کو ڈراپ کرنے تک میں دنیا کا ایک نیا نقشہ دیکھنے لگا تھا، سادگی میں خوفناک اور عملی لحاظ سے سانس گھونٹ دینے والا۔ رے نے مجھے بتایا تھا کہ ہم گوروں کی کورٹ میں گوروں کے اصولوں کے مطابق کھیل رہے ہیں۔ اگر پرنسپل یا کوچ یا ٹیچر یا کرٹ ہمارے چہرے پر تھوکنا چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا، کیونکہ اس کے پاس طاقت تھی اور ہمارے پاس نہیں۔ اگر وہ ایسا نہ کرنے کا فیصلہ کرتا، اگر وہ آپ کو انسان سمجھتا یا آپ کے دفاع کو آتا، تو اس کی وجہ اسے یہ علم ہونا تھی۔ جو الفاظ آپ بولتے، جو کپڑے پہنچتے، جو کتابیں پڑھتے اور جو عزائم اور خواہشات رکھتے ہیں، ان کا وہ پہلے سے مالک تھا۔ وہ جو بھی فیصلہ کرتا وہ اسی کا فیصلہ تھا، نہ کہ آپ کا۔ آپ کے اوپر اسے حاصل اسی احساسی قدرت کے باعث ہی اچھے اور برے گوروں کے درمیان کوئی بھی امتیاز اس کے لیے بے معنی تھا۔ در حقیقت آپ اس بارے میں بھی پر یقین نہیں ہو سکتے کہ آپ کی اختیار کردہ ہر چیز آپ کے کالے پن کا ایک بیان تھی۔ مزاح گیت، کمر کے پیچھے سے پاس دینا، اور آپ نے اپنی مرضی سے اس کا انتخاب کیا تھا۔ بہترین حالت میں یہ چیزیں ایک پناہ گاہ اور بدترین حالت میں ایک پھندا تھی۔ اس پاگل کر دینے والی منطق پر عمل کرتے ہوئے آپ غضبناکی کے بس چھوٹے سے چھوٹے حلقے میں ہی سمٹ سکتے تھے، یہاں تک کہ کالا پن آپ کی اپنی ناطاقتی اور شکست سے آگاہی بن کر رہ جاتا۔ اور ایک آخری مضحکہ خیز سوال، اگر آپ کو شکست سے انکار کرتے ہوئے اپنے سیادوں پر کوڑے برسانے چاہیے تو وہ اس کے لیے بھی ایک اصطلاح رکھتے ہیں، ایسی اصطلاح جو آپ کو دوبارہ پنجرے میں بند کر دے۔ ذہنی مریض، جارحیت پسند، متشدد نیگرو۔ آئندہ چند ماہ میں اس خوفناک خواب کی توثیق تلاش کرتا رہا۔ میں نے اپنی بہت سی کتب جمع کی، بالڈونی، ایلیسن، ہیوز، رائٹ، ڈیبوئس۔ رات کے وقت میں اپنی نانی سے کہتا کہ مجھے ہوم ورک کرنا ہے، پھر کمرے کا دروازہ بند کرتا اور بیٹھا رہتا۔ اچانک میں شدید بحث میں لگ جاتا، خود کو ملنے والی دنیا اور اپنی پیدائش کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی کوشش کرتا، لیکن کوئی راہ فرار نہ ملتی۔ ہر کتاب کے ہر صفحے پر مجھے بار بار وہی غیظ و غضب، وہی شکوک ملے، ایک تحقیر ذات جسے مضحکہ اور نہ ہی عقل منتشر کرتی معلوم ہوتی تھی۔ حتیٰ کہ ڈیبوئس کا علم، بالڈوینے کی محبت اور لانگسٹن کا مذہبی انجام کار اس کی ہیبت ناک قوت کے آگے ہار گئے۔ ان سب نے انجام کار آرٹ کی نجات دینے کی قوت پر شک کیا۔
تینوں آخر میں پسپا ہو گئے، ایک افریقہ میں، دوسرا یورپ میں اور تیسرا ہارلیم کی انتڑیوں میں، لیکن تینوں کو فرار ہونا پڑا۔ تینوں تھک گئے تھے۔ صرف میلیم ایلس کی خود نوشت سوانح کچھ مختلف لگی۔ اس کا خود کو بار بار نئے سرے سے تخلیق کرنا مجھے اچھا لگا۔ اس نے 2 ٹوک شاعرانہ الفاظ، احترام پر بے لوگ اسرار، عسکری نظم و ضبط، آہی عزم۔ میں نے فیصلہ کیا کہ باقی کی تمام چیزیں، نیلی آنکھوں والے شیطانوں اور خاتمہ زماں کی بات، اس پروگرام میں اتفاق کی ہے۔ یہ سارا مذہبی عنصر میلکم ایکس نے غالباً اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ترک کر دیا تھا، پھر بھی خود کو میلکم کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے تصور کرنے کے باوجود کتاب میں ایک لائن میرے ذہن میں اٹک گئی۔ اس نے اپنے دل کے خواہش کے بارے میں بتایا، یہ خواہش کہ اس کی رگوں میں دوڑنے والا سفید خون کسی متشدد طریقے سے نکال لیا جائے۔ مجھے معلوم تھا کہ میلکم کے لیے یہ خواہش ہرگز اتفاق نہیں ہوگی۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ احترام ذات کی شاہراہ پر چلتے ہوئے میرا اپنا گورا خون کبھی بھی محض ایک تجربہ نہیں بنے گا۔ میں سوچنے لگا کہ اگر میں نے کبھی اپنی ماں اور نانا نانی کو چھوڑا تو میرا کیا کچھ کٹ کر علیحدہ ہو جائے گا، اور یہ بھی کہ اگر زندگی کے آخر میں میلکم نے دریافت کیا تھا کہ کچھ گورے اس کے ساتھ مسلم بھائیوں کی حیثیت میں رہ سکتے ہیں، تو یہ دریافت آخر کار مفاہمت کی ایک امید پیش کرتی تھی۔ یہ امید مستقبل کے زمان و مکان میں بہت دور معلوم ہوتی تھی۔ دراصل میں نے غور کیا کہ اس مستقبل کو حاصل کرنے اور نئی دنیا کو بسانے کی جدوجہد کرنے والے لوگ کہاں سے آئے۔ ایک روز یونیورسٹی جم میں باسکٹ بال کی پریکٹس کے بعد رے اور میں نے ایک دراز قد اور نہایت دبلے پتلے ملک نامی آدمی سے گفتگو شروع کر دی، جو کبھی کبھار ہمارے ساتھ کھیلنے آیا کرتا تھا۔ ملک نے بتایا کہ وہ نیشن آف اسلام کا پیروکار تھا، لیکن میلکم کی موت کے بعد ہوائی آ جانے پر وہ مسجد یا سیاسی اجلاسوں میں نہیں جاتا، مگر اب بھی اکیلے عبادت کرنے میں راحت محسوس کرتا ہے۔ قریب بیٹھے لڑکوں میں سے ایک نے یقیناً یہ بات سن لی ہوگی۔ وہ چہرے پر مکارانہ تاثرات لیے آگے کو جھکا۔ تم سب میلکم کے متعلق بات کرتے ہو؟ میلکم جو کچھ کہتا ہے وہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ایک اور لڑکے نے تائید کی۔ ہاں، لیکن میں تمہیں بتاؤں، تم جلد مجھے کسی افریقی جنگل میں گھومتے یا کسی منحوس صحرا میں کچھ عربوں کے ساتھ قالین پر بیٹھے عبادت کرتے نہیں دیکھو گے۔ نہیں جناب، اور تم مجھے پسلیاں کھانے سے پرہیز کرتے بھی نہیں دیکھنے والے۔ ان کے پاس پسلیاں تو ہوگی، اور فرج بھی۔ کیا میلکم نے فرج کے بارے میں بات نہیں کی؟ ایسے تو کام نہیں چلے گا۔ میں نے دیکھا کہ رے ہنس رہا ہے اور اسے کرختگی سے گھورا۔ تم کیوں دانت نکال رہے ہو؟ تم نے بھی میلکم کو پڑھا ہی نہیں، تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کیا کہتا ہے؟ رے نے میرے ہاتھ سے باسکٹ بال چھینٹا اور مخالف رم کی طرف جاتے ہوئے بولا، مجھے یہ جاننے کے لیے کسی کتاب کی ضرورت نہیں کہ کالے آدمی کے طور پر زندگی کیسے گزارنی ہے۔ میں نے جواب دینا شروع کیا اور تائید کے لیے ملک کی طرف دیکھا، لیکن مسلمان کچھ نہ بولا۔ اس کے ہٹیلے چہرے پر ایک دور دراز مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آئندہ صرف خود سے مشورہ کروں گا۔ میں نے اپنے تیز مزاج کو پردوں میں چھپانا سیکھ لیا۔ البتہ چند ہفتے بعد آنکھ کھلی تو کچن میں سے باتوں کی آواز آئی۔ میری نانی کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی اور نانا گھر آ رہا تھا۔ دروازہ کھولا تو دودھ کپڑے بدلنے کے لیے اپنے بیڈ روم میں جاتی نظر آئی۔ میں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کچھ بھی نہیں، بس تمہارے نانا آج مجھے کار میں دفتر چھوڑنے نہیں جانا چاہتے، بس۔ جب میں کچن میں گیا تو گرامس منہ میں کچھ بول رہا تھا۔ وہ کپ میں کافی انڈے ڈالنے لگا اور میں نے بتایا کہ اگر وہ تھکا ہوا ہے تو میں تو اس کو دفتر چھوڑ آتا ہوں۔ یہ ایک جرأت مندانہ پیشکش تھی، کیونکہ میں جلدی اٹھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے میری تجویز سن کر تیوری چڑھا لی۔ بات یہ نہیں ہے، وہ بس مجھے ذلیل کرنا چاہتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے گرامس، ایسا ہی ہے۔ اس نے کافی کا ایک گھونٹ بھرا۔ جب سے بینک میں ملازمت شروع ہوئی ہے وہ ہمیشہ سے بس پر جا رہی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ایسے زیادہ سہولت رہتی ہے، اور اب جب کچھ خفا ہونے کی وجہ سے وہ سب کچھ تبدیل کر دینا چاہتی ہے۔ تو سارے ہال میں منڈلاتے ہوئے اپنے چشموں کے پیچھے سے ہماری طرف دیکھ بھی رہی تھی۔ یہ بات غلط ہے سرٹینلی۔ میں اسے دوسرے کمرے میں لے گیا اور پوچھا کہ کیا ماجرا ہے۔ ایک آدمی نے کل مجھ سے پیسے مانگے جب میں بس کا انتظار کر رہی تھی۔ بس؟ اس کے ہونٹ بھینچے گئے۔ وہ بہت مشتعل تھا، باری، بہت مشتعل۔ میں نے اسے ایک نوٹ دیا اور وہ مزید مانگتا رہا۔ اگر بس نہ آ جاتی تو میرا خیال ہے کہ وہ میرا سر توڑ ڈالتا۔ میں واپس کچن میں گیا۔ گرامس اپنا کپ دھو رہا تھا، اس کی پشت میری جانب تھی۔ میں نے کہا، سنیے، اگر میں انہیں چھوڑ آؤں تو کیسا ہے؟ وہ کافی اپسیٹ لگتی ہیں۔ کسی منگتے کے ہاتھوں پریشان؟ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن شاید وہ کچھ ڈر گئی ہیں۔ یقیناً یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ اس نے منہ میری طرف کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ کانپ رہا تھا۔ یہ بڑی بات ہے، میرے لیے یہ واقعی بڑی بات ہے۔ پہلے بھی اسے مردوں نے تنگ کیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ اس بار وہ اتنی سہمی ہوئی کیوں ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تمہارے اندر آنے سے قبل اس نے مجھے بتایا کہ وہ آدمی کالا تھا۔
اس نے یہ لفظ سرگوشی کے الفاظ میں بولا۔ اس کے خوف زدہ ہونے کی اصل وجہ یہ ہے، اور میرے خیال میں یہ ٹھیک بات نہیں۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے پیٹ میں گھنسا مار دیا ہو۔ میں سنبھلنے کی کوشش کرنے لگا، آواز کو مستحکم رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے اسے بتایا کہ یہ رویہ میرے لیے بھی باعث پریشانی تھا، لیکن اسے تسلی دی کہ تو کا خوف دور ہو جائے گا، اور اس دوران ہمیں چاہیے کہ خود اسے چھوڑنے جائیں۔ گرامس لیونگ روم میں رکھی ہوئی ایک کرسی میں دھنس گیا، اور یہ بات مجھے بتانے پر معذرت چاہی۔ میری نظروں کے سامنے وہ بہت منحنی، بوڑھا اور افسردہ ہو گیا۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ کوئی بات نہیں، میں سمجھتا ہوں۔ وہ کئی منٹ تک ایسے ہی تکلیف دہ خاموشی میں رہا۔ آخر کار اس نے اصرار کیا کہ تو کو خود لے کر جائے گا، اور کپڑے بدلنے کے لیے اٹھنے کی کوشش کی۔ ان کے جانے کے بعد میں بستر کے کنارے پر بیٹھ گیا اور اپنے نانا نانی کے متعلق سوچا۔ انہوں نے میری خاطر بار بار قربانی دی تھی۔ انہوں نے اپنی تمام خواہشات میری کامیابی کی نظر کر دی تھی۔ انہوں نے کبھی بھی مجھے اپنی محبت کے متعلق شک کرنے کی وجہ نہیں دی تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو مجھے شک ہو جاتا، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ بآسانی میرے بھائی بن سکنے والے آدمی بھی ان میں گھٹیا ترین خوف جگا سکتے تھے۔ اس رات میں کار پر وائکیکی کیا روشنیوں سے لبریز ہوٹلوں کے قریب سے گزرا اور الاوائک نہر کی طرف گیا۔ خستہ حال پورچ اور نیچی چھت والا مکان شناخت کرنے میں مجھے کچھ دیر لگی۔ اندر روشنی جل رہی تھی، اور میں فرینک کو پھولی ہوئی کرسی پر بیٹھے شاعری کی ایک کتاب پڑھتے دیکھ سکتا تھا۔ اس کے چشمے ناک کی نوک پر کھسکے ہوئے تھے۔ میں کار میں بیٹھا کچھ دیر دیکھتا رہا، اور انجام کار باہر نکل کر دروازے پر دستک دی۔ بوڑھے نے اوپر اٹھتے ہوئے بامشکل ہی اوپر دیکھا اور کنڈی کھول دی۔ مجھے اس سے ملے ہوئے برسوں گزر چکے تھے۔ کچھ پیو گے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے سر ہلایا اور اسے وسکی کی ایک بوتل اور پلاسٹک کے 2 کپ کچن کی الماری میں سے نکال کر لاتے ہوئے دیکھا۔ وہ بالکل پہلے جیسا لگتا تھا، بس مونچھ تھوڑی سفید ہو گئی تھی۔ تمہارا نانا کیسا ہے؟ وہ ٹھیک ہے۔ سو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرے پاس کوئی واضح جواب نہیں تھا۔ میں نے فرینک کو واقعیت سے آگاہ کیا۔ اس نے سر ہلایا اور 2 جام بھرے، پھر وہ بولا، تمہارا نانا بڑی مزے کی بلی ہے۔ تم جانتے ہو کہ شاید صرف 50 میل کے فاصلے پر ہم دونوں نے پرورش پائی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ بات درست ہے، ہم دونوں وچیٹا کے قریب رہتے تھے۔ یقیناً ہم دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے۔ جب اس نے ہوش سنبھالی تو میں کافی بڑا ہو چکا تھا۔ کبھی کبھی اس کے کچھ عزیزوں سے ملاقات البتہ ہو جاتی تھی۔ کبھی گلی میں آمنا سامنا ہوتا۔ اگر وہ سامنے سے آ رہے ہوتے تو میں انہیں راستہ دینے کے لیے ایک طرف ہو جاتا۔ کیا تمہارے نانا نے تمہیں کبھی یہ بات بتائی ہے؟ میں نے دوبارہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہسکی اپنے حلق میں انڈیلی۔ نہ، میرے خیال میں اس نے نہیں بتائی ہوگی یہ بات۔ سٹینلے کنساس کے اس پہلو پر بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ یہ چیز اسے بے چین کر دیتی ہے۔ ایک بار اس نے مجھے ایک سیاہ فام لڑکی کے متعلق بتایا جو اس نے تمہاری ماں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے رکھی تھی۔ میرے خیال میں وہ کسی مبلغ کی بیٹی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ کس طرح وہ کنبے کا مستقل حصہ بن گئی۔ اسے یہ اسی انداز میں یاد ہے مجھے کہ یہ لڑکی کسی اور کے بچوں کی دیکھ بھال کرنے آتی ہے۔ اس کی ماں کسی اور کے کپڑے دھونے جاتی ہے۔ کنبے کا باقاعدہ حصہ۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر بوتل پکڑی اور اپنا گلاس بھرا۔ فرینک میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، سر کرسی کی پشت پر ٹکا ہوا تھا، اور بڑا سا جھریوں زدہ چہرہ پتھر سے تراشا لگتا تھا۔ پھر اس نے دھیمے انداز میں کہا، فرینک جیسا بھی ہے، اس کا الزام اسے نہیں دیا جا سکتا۔ وہ بنیادی طور پر ایک اچھا آدمی ہے، لیکن وہ مجھے نہیں جانتا، بس اتنا ہی جانتا ہے جتنا تمہاری ماں کی دیکھ بھال کے لیے آنے والی لڑکی کو وہ مجھے نہیں جان سکتا۔ اس انداز میں نہیں جیسے میں اسے جانتا ہوں۔ شاید ہوائی کے کچھ لوگ یا کچھ انڈینز جان سکتے ہیں۔ ان کے باپوں نے تذلیل سہی ہے، ان کی ماہوں کی بے حرمتی ہوئی، لیکن تمہارا نانا کبھی نہیں جان سکے گا کہ وہ کیسا محسوس کرتے ہیں۔ اسی لیے وہ یہاں آ کر میری وسکی پی سکتا اور میرے والی کرسی پر سو سکتا ہے، بچوں کی طرح سو سکتا ہے۔ دیکھو، میں اس کے گھر میں یہ کام کبھی نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں، چاہے میں کتنا بھی تھک گیا ہوں، لیکن اب بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اپنی بقا کے لیے مجھے ہوشیار رہنا پڑتا ہے۔ فرینک نے اپنی آنکھیں کھولی۔ میں تمہیں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تمہاری نانی خوفزدہ ہونے کا حق رکھتی ہے، وہ بھی کم از کم سٹینلے جتنی ہی حق پر ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ کالے لوگوں سے نفرت کرنے کی ایک وجہ موجود ہے، جو ہے سو ہے تمہاری خاطر میں کچھ اور کی خواہش کرتا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے، سو تم بھی اس کی عادت ڈال لو۔ فرینک نے دوبارہ آنکھیں موند لی۔ اس کی سانسیں مدھم پڑنے لگی اور آخر وہ محو خواب معلوم ہونے لگا۔ پہلے میں نے اسے جگانے کا سوچا، مگر پھر ارادہ بدل دیا اور واپس چلتا ہوا کار کی طرف آ گیا۔ زمین میرے پیروں تلے لرز اٹھی، لگتا تھا کہ وہ ابھی پھٹے گی اور مجھے نگل لے گی۔ میں رک گیا، خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، اور پہلی بار معلوم ہوا کہ میں قطعی تنہا تھا۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو آج کا یہ پارٹ پسند آیا ہوگا۔
تو ملتے ہیں انشاءاللہ اس کے اگلے باب میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.